अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बाखैरियत और आफियत होंगे। जुमा का मुबारक दिन है। तमाम देखने वालों को जुमा की ढेरों ढेर मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। आज के दिन जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे, मेरी पूरी टीम को और बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला उस इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करता है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का जरिया बनता है। तो हमेशा से ये कहा तो जाता है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। तो इसमें बड़ी सदाकत है। अगर आप दूसरों के साथ अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने काम को, अपनी सलाहियतों को बरोकार लाकर दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, दूसरों के लिए आसानी का वसीला बनते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात गायब से इस तरह से आपकी मदद फरमाते हैं कि आप हैरान रह जाते हो कि ये चीज़ें तो इतनी देखने में इम्पॉसिबल लग रही थी, क्योंकि रब की ज़ात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो बस दूसरों के लिए आसानी पैदा करते रहिए। अपने इर्द गिर्द के हालात कैसे भी हों, कभी भी उलझनों का, तलखियों का और किसी नेगेटिविटी का शिकार होने से खुद को और अपनी ज़ात को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को बचाने की ज़रूर कोशिश किया करें। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ, बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी मुसर्रतें, कामयाबियाँ लेकर आए और आप ढेरों ढेर ज़िंदगी के बहुत सारे साल अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ गुजारें। इसी अच्छी दुआ के साथ कि आपके चेहरों की मुस्कुराहट बरकरार रहे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है, और उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद का मौसम बड़ा हसीन हो गया है। खूबसूरत मौसम हो और उसमें शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें और खुशी ना दिखाई दे, ऐसे कैसे हो सकता है। पूरी रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी है और सुबह सवेरे फजर के बाद बड़ा ही खूबसूरत सा चिड़ियों के चहचहाने की जो आवाज़ है वो आपको इतना सुकून देती है कि आपको उस तरह का आई डोंट थिंक सो कि किसी भी तरह की वो प्लेजेंट और वो जो सुकून है वो कहीं और महसूस होता है जो आप अपनी ज़ात के साथ उस लम्हात में महसूस करते हो। दर्जा हरारत पर नजर डालें तो आज से ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूरा दिन बादल शहर पर छाए रहेंगे और उम्मीद भी है कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद बरसते भी रहेंगे। गरज चमक के साथ ये सिलसिला पूरे दिन जो है शहरियों के साथ मौसम की आंख मचोली का और शरारतों का, मस्तियों का चलता रहेगा। खुशगवार मौसम है तो आपने अपना ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना है। जहाँ पे मौसम की तब्दीली के साथ ही हम ख्वाबों की तरफ चले जाते हैं और खाने पीने का बड़ा एहतमाम करते हैं, तो वहीं अपनी सेहत का ख्याल भी ज़रूर रखिएगा, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिएगा। और मौसम की तब्दीली सबसे पहले हमारी सेहत पर असरअंदाज होती है, तो आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमेशा की तरह मैं ज़रूर कहूँगी कि अपनी सेहत का, छोटों की बड़ों की सेहत का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, ताकि मौसम कैसा भी हो आप उस मौसम को इंजॉय करें। वो मौसम आपके लिए रहमत हो, ना कि जहमत बन जाए। आपकी खुशियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जब भी हमारी फैमिली में से किसी की बर्थडे हो तो हम उसे सालगिरह ज़रूर विश करें, ताकि उसके इस खास दिन को हम और भी ज़्यादा मेमोरेबल और भी ज़्यादा स्पेशल बना सकें। आज भी हमारे साथ एक बड़ी ही जो है हमारे जारी बात है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क का हमारा हिस्सा बनते हैं हमारे तमाम ऑडियंस, इसी की वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम चलता है। तो राना मोहसिन है, उनकी बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, ढेरों ढेर कामयाबी आपका मुकद्दर बने। और आपकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक खास वीडियो भी है, चलिए डे। और आपकी मौजूदगी से ही हमारे प्रोग्राम की रौनकें और इसके चार चांद इसको लग जाते हैं, इसलिए आपकी बर्थडेज, आपकी खुशियां हमारे लिए बड़ी अहम होती हैं। और हमारी कोशिश होती है कि ढेरों ढेर दुआएं तोहफे की सूरत में आपको दें, ताकि आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल, हर परेशानी कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाए। और वैसे भी दुआ से बेहतर कोई और गिफ्ट नहीं होता है। तो गिफ्ट कितना महंगा है, सस्ता है, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस लोगों के तोहफे तोहफ़ का जो सिलसिला है वो तो जारी रहता है, लेकिन दुआ सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं उसके लिए कहीं आसानी पैदा हो जाती है, तो इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। जैसे कि सेहत की हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी का हर पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एक सबसे हसास और ख़ास हिस्सा होता है हमारी आंखें, क्योंकि आंखों की वजह से हम ये खूबसूरत दुनिया और इसके रंग देख पाते हैं। अपने इर्द गिर्द के हर तरह का जितने भी मौसम होते हैं, जितनी भी खुशियाँ होती हैं, जितने भी रंग होते हैं, उससे भरपूर तौर पर जो है लुत्फ़ अंदोज़ हो पाते हैं। तो इसलिए आप जिस तरह से अपने स्किन केयर करते हैं, हेयर केयर करते हैं, क्योंकि आजकल लोग अपनी ब्यूटी को लेकर बड़ा कॉन्शियस हो गए हैं, खाने पीने का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो इसी तरह से आंखें जो कि हमारे बॉडी का सबसे हसास हिस्सा है, उसका ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। बारिशों का सिलसिला तो जारी है, बड़े खुशगवार और हसीन मौसम है, लेकिन मानसून में हम देखते हैं कि सेहत के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। आंखों के हवाले से, आंखों की इन्फेक्शन क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, तो इनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि घर से जब बाहर निकलते हैं तो अपने नाक और चेहरे को जब लपेटते हैं तो आंखों पर भी चश्मों को
استعمال ضرور کیا کریں تاکہ ڈسٹ سے کسی بھی طرح کے بیکٹیریا سے یا کسی بھی طرح کی آلودگی سے آپ کی آنکھوں کو الرجی نہ ہو. لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے کہ اتنا بھی خیال رکھیں, کچھ نہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ ہو جاتے ہیں. تو آنکھوں کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے, اور بارشوں کا موسم ہے تو کس طرح کی آنکھوں کے مسائل آج کل لوگوں کو درپیش, اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ان سے آپ کا تعارف کرواتی ہوں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر عثمان عابد اور انہی کے ساتھ سینئر رپورٹر عزادار حسین. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو جیسے کہا کہ آنکھیں ایک تو ہماری شخصیت کا سب سے خاص حصہ ہوتی ہیں اور اپنی دنیا کے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اسی کے ذریعے دیکھتے تو ان کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. بارشوں کا موسم ہے, مونسون چل رہا ہے, لوگوں کو صحت کے حوالے سے بہت ساری پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. تو آنکھوں کے حوالے سے کس طرح کے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ جو ایڈینو وائرل کنجکٹیوائٹس, آئی فلو جس کو کہتے ہیں, یہ اشوب چشم اردو میں کہتے ہیں, یہ بہت زیادہ ان ہوا ہوا ہے. تو ہمارے پاس او پی ڈی میں آج کل مور دین 50% کیسز اس چیز کے آ رہے ہیں. تو یہ نارملی برسات کے موسم میں زیادہ تر لوگ سوئمنگ پول کا رخ کرتے ہیں. تو اکثر ویکینڈز پہ کافی زیادہ لوگ جاتے ہیں پولز پہ. تو اگر ایک کو بھی اگر اس میں آشوب چشم ہوگا تو باقی سب کو یہ ہونے کے چانسز ہیں, جتنے بھی اس کے فرینڈز ہیں, جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں. تو اس میں پیشنٹ بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتا ہے, آئی کی سویلنگ ہو جاتی ہے, ریڈنس ہو جاتی ہے, ویسے ہی دیکھنے سے بھی اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے. تو اس میں پیشنٹ کو ڈسکمفرٹیبل بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لائٹ بھی اریٹیٹ کرتی ہے, فوٹوفوبیا جس کو کہتے ہیں, اور آنکھوں سے اچھا خاصا پانی آ رہا ہوتا ہے اور سٹکی ڈسچارج ہوتا ہے, جس طرح گد سی آ رہی ہوتی ہے, صبح کے ٹائم اٹھتا ہے آنکھ جڑی بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ دیکھنا چاہیے کہ بھی اب کیا کرنا ہے, کس طرح اس کو ہم نے بچانا ہے, باقیوں کو کیسے بچانا ہے, اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اکثر اس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس پیشنٹ ایک آئی کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, ایک آئی ریڈ ہو جاتی ہے, پنک ہو جاتی ہے, لڈ سویلنگ ہوتی ہے اس میں. تو اس میں یہی ہے کہ احتیاط کے جتنے زیادہ ہاتھ دھو کے رکھیں, اپنے آپ کو اپنی دوسری آئی کو بھی بچا کے رکھیں. اگر ایک آئی میں ہو گیا تو دوسری آئی کو بھی بچا کے رکھیں. اور اس میں کم سے کم لوگوں سے, جس طرح یہ کرونا آیا تھا, کرونا کی احتیاط ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا, جس طرح سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے اور کم سے کم لوگوں سے ملنا ہے, اور اپنی جو استعمال کی چیزیں, موبائل, گھڑی, چابیاں وغیرہ, یہ کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دینی. نارملی یہ صرف برسات کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کے ہونے کی وجوہات کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں؟ ویسے تو یہ پورا سال ہی ایڈینو وائرل چلتا رہتا ہے, لیکن برسات کے موسم میں کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگوں سے زیادہ پول کے ایریا, پول کی طرف کافی زیادہ لوگ جاتے ہیں, اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے. اور جو ہے نا اکثر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, گیدرنگ, جس میں جہاں پہ زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے, اکثر ٹریولنگ کی جب ہسٹری ہوتی ہے. سردیوں کے موسم میں یہ زیادہ لوگ ٹریول اتنا نہیں کرتے, لیکن گرمیوں میں ٹریول بہت زیادہ کرتے ہیں. اگر کوچ میں یا بس میں ایک بھی اس میں ہوگا, جہاں جہاں وہ ہاتھ لگا کے جائے گا, کوئی دوسرا آگے ہاتھ لگائے گا, اپنی آنکھ پہ ہاتھ لگائے گا, تو اس کی بھی آنکھ خراب ہو جاتی ہے. اچھا, تو اگر تو آپ کی آنکھوں میں ریڈنس ہو رہی ہے, کسی بھی طرح کی ایچنگ ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے گھر پہ کوئی بھی آئی ڈراپ خود سے استعمال کرنا چاہیے یا پھر آئی اسپیشلسٹ یا کسی بھی اپنے نیئر بائی کنسلٹنٹ سے کنسلٹنسی لینی چاہیے؟ سیف آئی ڈراپ ہوتے ہیں. ویسے نارملی اس کا جو وائرس ہوتا ہے نا, اس کا ایسا ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے. باڈی کے جتنے بھی وائرل جو انفیکشنز ہوتی ہیں, اسی طرح آئی کا بھی جو ہے وائرل انفیکشن ہے, اس کا اپنا ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے. سیلف لمیٹنگ ہے, 7 سے میکسیمم پیک پہ جاتا ہے 7 دن پہ, پھر 8, 9, 10 آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے کسی کو 2 ہفتے لگ جاتے ہیں, کسی کو 3 ہفتے تک بھی چلا جاتا ہے. تو اس لیے اب خود ڈراپ بالکل یوز نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. آنکھ میں اسپیشل پانی کی چھینٹیں میں اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, وہ جو ہے نا روز واٹر, ارکے گلاب یوز کر رہے ہوتے ہیں, ڈینجرس ہیں, بالکل یوز نہیں کرنے چاہیے. کوئی بھی ایشو ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. عزادار, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اشوب چشم کے زیادہ پیشنٹس اس موسم میں بڑھ جاتے ہیں, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کیسز کتنے سامنے آئے ہیں فیصل آباد میں, اور اس حوالے سے آنکھوں کے حوالے سے خاص طور پہ کس طرح کی ٹریٹمنٹ اور سہولیات ہاسپٹلس میں موجود ہیں؟ دیکھیں, ابھی اس کے اوپر حکومت کی جانب سے تقریباً یہ 27 اگست کی ڈیٹ تھی جب یہ لیٹر جاری کیا گیا, ہدایت نامہ جاری کیا گیا اشوب چشم کے حوالے سے, آگاہی کے حوالے سے محکمہ صحت کو احکامات جاری کیے گئے, اور اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ کس طرح اس کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے اور کیا آپ نے
جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. ابھی 27 اگست کو یہ جاری ہوا ہے. ابھی محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے اس کے اوپر کام شروع نہیں کیا گیا رپورٹنگ کے حوالے سے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کتنے مریض جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. جب محکمہ صحت کی جانب سے رپورٹنگ کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر ہمیں پتہ چل سکے گا کہ فلانا علاقہ ایسا ہے جہاں سے مریض جو ہے وہ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. پھر باقاعدہ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس علاقے میں اگر زیادہ مریض رپورٹ ہو رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر ابھی کام محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے شروع نہیں کیا گیا. جیسے محکمہ صحت انتظامیہ اس کے اوپر کام شروع کرتی ہے اور رپورٹنگ کا سلسلہ شروع کرتی ہے تو ہم جیسے روزانہ گیسٹرو کی رپورٹ دے رہے ہیں, خسرے کی رپورٹ دے رہے ہیں, ڈینگی کے مریضوں کی ہم تعداد بتاتے ہیں کہ فیصل آباد میں روزانہ اتنے ڈینگی مریض رپورٹ ہو رہے ہیں, اتنے گیسٹرو ہو رہے ہیں, اتنے میزل ہو رہے ہیں, اور اب ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یا ان کی کمی ہو رہی ہے. ہم روزانہ کی بنیاد پہ بتاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جب عشوب چشم کے مریض رپورٹ ہونا شروع ہوں گے تو ہم وہ بھی اپنے ناظرین کو بتائیں گے. اور میں نے پرسوں بھی اس کے اوپر خبر کی اور اپنے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ناظرین کو آگاہ کیا جائے کہ کس طرح انہوں نے اس کے اوپر حفاظتی اقدامات اٹھانے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر فرا کے صاحب جب میں نے ایز لائیو کیا انٹرویو کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اسکول اور جو کالجز اور یونیورسٹی جو ہیں وہاں پہ یہ زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ اگر آنکھ کی اس بیماری میں مبتلا ہے زیادہ متاثر ہوتا ہے. وہ پھر بچے جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک تو حساس ہوتے ہیں, پھر وہ سارے ملتے بھی ہیں ایک دوسرے کو, پھر یہ وائرس پھیلتا جاتا ہے. پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ باقی بچے متاثر کریں تو یہ چاہیے کہ آپ بچے کو چھٹی کروا لیں, وہ کالج میں پڑھتے ہیں آئسولیٹ کریں تاکہ اس بیماری کو جو ہے مزید پھیلنے سے روکا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ مختلف جگہ پہ میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں, مختلف این جی اوز وغیرہ لگاتے ہیں. میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی اور جانیں گے کہ میڈیکل کیمپس میں کس طرح کی سہولیات موجود ہیں اور کس طرح سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اس بیماری سے اپنا آپ کیسے خیال رکھ سکتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ آنکھیں آپ کی شخصیت کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں, تو بڑے آپ کی شخصیت کا خاص حصہ ہیں. ویسے تو ہمارے باڈی کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے آپ کو ایک مکمل انسان بنا کسی بھی بیماری کے, بنا کسی بھی معذوری کے اگر پیدا کیا ہے تو اس سے زیادہ بڑی آپ کی زندگی میں اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. تو جو جن نعمتوں سے رب کی ذات نے آپ کو نوازا ہے ان کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. آنکھوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو زیادہ کس طرح کے میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں جس میں ٹریٹمنٹ آنکھوں کے حوالے سے اس میں کیسا ہے اور لوگ اس سے کتنا مستفید ہو سکتے ہیں. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ٹائم ٹو ٹائم لوگ کیا میڈیکل کیمپس کا رخ کرتے ہیں اپنے روٹین کے چیک اپ کے لیے یا نہیں؟ اچھا زینت, یہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے میڈیکل کیمپ کے حوالے سے. میڈیکل کیمپ لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے, اس کے اوپر روشنی تو بہتر ڈاکٹر صاحب ڈال سکتے ہیں نا کہ یہ کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں. ہمارے ادھر ایک میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے فیصل آباد شہر میں, نام نہیں لوں گا, تو وہاں پہ پچھلے دنوں مجھے ڈاکٹر صاحب نے بلایا فون کر کے اور مجھے کہا کہ عزادار الائیڈ ہاسپٹل میں بہت زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں آنکھوں کے امراض میں مبتلا. تو میں ان کے پاس گیا ہوں تو پتہ چلا کہ فلانی جگہ پہ میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے اور وہ جو انسٹرومنٹ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ انسٹرومنٹ کی صحیح اسٹرلائزیشن جو ہے وہ نہیں کر پاتے, اور اسی انسٹرومنٹ کے ساتھ ایک انسٹرومنٹ سے کئی مریضوں کے جو ہے وہ آپریشن کرتے ہیں جس سے انفیکشن پھیلتی ہے, بڑھتی ہے, اور مریض ہمارے پاس دوبارہ جو ہے وہ مبتلا ہو کے عشوب چشم میں ہمارے پاس رخ کر رہے ہیں. تو وہ پہ میں نے مسئلہ ہائی لائٹ کیا کہ مختلف جو میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں یا اس متعلقہ جگہ پہ جہاں پہ میڈیکل کیمپ لگایا جا رہا ہے تو وہاں سے جتنے بھی افراد آنکھوں کا آپریشن کروا رہے ہیں تو وہ وہاں سے مستفید ہونے کے بجائے الٹا بیمار ہو رہے ہیں, الٹا آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور انہیں ایک آپریشن وہاں سے کروا کے آتے ہیں اور دوسرا آپریشن انہیں آ کے سرکاری الائیڈ ہاسپٹل سے کروانا پڑ جاتا ہے. تو ایک منٹ یہیں سے میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے عزادار نے بتایا کہ ایک آپریٹ آپ نے کروایا, آپ کا آپریٹ صحیح سے نہیں ہوا, دوبارہ کیا آپ کا فوراً سے آپریٹ کروا لینا بھی آپ کی آنکھوں کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپریٹ نارملی کیٹریکٹ سرجری کی بات چل رہی ہے, سفید موتیے کا آپریشن جو ہے, آپریشن نارملی جب بھی ہوتا ہے نا اچھا آپریشن ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی دفعہ میں اگر آپ نے آپریٹ اچھا کر دیا تو دوسری دفعہ میں وہ اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کا جو بھی آپریشن کریں گے وہ اس طرح کا پیشنٹ بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا. نارملی یہ جو کیمپ میں آپریشن ہوتے ہیں اگر تو جونیئر ڈاکٹرز کر رہے ہیں, اکثر کیمپ میں جونیئر ڈاکٹر سیکھتے ہیں کرتے ہیں آپریشن,
تو وہ جو ہے نا پیشنٹ کے لیے بینیفٹ نہیں ہے, پیشنٹ کو نقصان ہوتا ہے الٹا. اگر سینئر ڈاکٹر کر رہے ہیں, بڑے زیادہ کیمپ میں ایسے جانتا ہوں جیسے سینئر ڈاکٹرز کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کے بہت اچھے اچھے ریزلٹس ہیں. ٹھیک ہے, کیمپ لگانا بری بات نہیں ہے, لیکن کیمپ کو مینٹین رکھنا, ٹرینڈ سٹاف ہونا چاہیے ادھر, اور ٹرینڈ ڈاکٹرز ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ کیمپ میں آ کے کیونکہ میڈیکل کیمپس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو لوگ اتنا مہنگے علاج افورڈ نہیں کر پاتے وہ جائیں اور ریزنیبل چیزوں کے ساتھ اور اپنا ٹائم کی بچت کرتے ہوئے بہت زیادہ ہمارے ہاسپٹلز میں بھی رش نہ بڑھے اور اپنا ٹریٹمنٹ بھی وہ کروا سکیں. تو اگر الٹا لوگوں کو صحت ملنے کی بجائے اس طرح کے پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں تو ہمیں, جیسے کہ عزادار نے بتایا, اکوپمنٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بلکہ میرے ہی جاننے والے ہیں, انہوں نے آئی کا آپریٹ کروایا اور وہ اکوپمنٹ شاید اچھے سے اس کی پراپرلی اس کی ہائیجینس کا خیال نہیں رکھا گیا تھا, اور اسی اکوپمنٹ کی وجہ سے کوئی زنگ کا پیس کی وجہ سے ان کو پوری کی پوری آئی سیٹ کی بنائی چلی گئی. تو یہ اتنا حساس پارٹ ہے, تو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا پھر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ جو وہاں کا سٹاف ہے نا, وہاں کے جو مینجمنٹ کہہ لیں, مینجمنٹ کی یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو دیکھے, آبزرو کرے, ہاں جی کہاں پہ انفیکشن ہو رہی ہے. پوسٹ آپریشن کے نیکسٹ ڈے دیکھیں کس کی آئی بالکل ٹھیک ہے, کس کی آئی میں انفیکشن ہے اور کون سے ٹیبل پہ ہوا ہے. کیمپس میں تو کافی زیادہ ٹیبلز وغیرہ لگے ہوتے ہیں, اس پہ کنٹینیوس آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں. تو کس جگہ پہ کون سے ٹیبل میں ہوا ہے آپریشن, نمبر اس کا کیا ہے, اس کے بعد وہ اس جگہ پہ جا کے دیکھے کیا فالٹ آیا ہے, کس جگہ پہ ہے. تو اتنے زیادہ اگر ہزاروں کے حساب سے آپریشن ہو رہے ہیں تو اس کو دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, یا ان کے پاس ایسا زیادہ مقدار میں سٹاف ہو, ٹرین سٹاف ہو, یا ٹرین ڈاکٹرز ہو, ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو, سینئر کی ٹیم, سینئر ڈاکٹرز کی ٹیم ہو, پھر تو یہ کیمپس بہت اچھے ہیں, پیشنٹ کو بہت فائدہ ہے. جس طرح یہ صحت کارڈ الائڈ میں چل رہا ہے, الائڈ ہاسپٹل میں صحت سہولت کارڈ, تو وہ پیشنٹ بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں اس سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عزادار, اگر تو انتظامیہ کی طرف سے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری مینجمنٹ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ہو اس میں ان کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اگر اس طرح کا کوئی کیس سامنے آتا ہے کہ لوگوں کو میڈیکل کیمپس میں سہولت اور صحت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ناقص تھوڑا سا اس کو ریزلٹ مل رہے ہیں, تو انتظامیہ اس میں کیا کر رہی ہے؟ انتظامیہ کیوں نہیں ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھ پاتی کہ وہاں پہ جو سٹاف ہے وہ میک شیور کیا جائے کہ وہ ٹرینڈ ہو اور ان کے حوالے سے جتنی بھی سہولیات صحت کے حوالے سے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں وہ بھی بالکل ویسی پراپر ہوں جیسے کسی بھی ہاسپٹل یا کلینک کی ہوتی ہیں. دیکھیں, یہ جو آپ نے سوال کیا بڑا ٹیکنیکل ہے اور بہت ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا. ظاہری بات ہے جب کہیں بھی کوئی میڈیکل کیمپ لگتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ لینا چاہیے محکمہ صحت سے, اور محکمہ صحت کی بھی ذمہ داری ہے, جو ہمارے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران ہوتے ہیں یا ہمارے جو ٹاؤن انچارج ہوتے ہیں جو تعینوں کے خلاف سارا دن کارروائیاں کرتے ہیں, تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ جا کر میڈیکل کیمپ چیک کریں. اور اگر کہیں پہ میڈیکل کیمپ میں کوئی شہری متاثر ہوا ہے تو اس کا بھی فرض ہے کہ وہ محکمہ صحت کو آگاہ کرے کہ میں نے یہاں سے اپنی آنکھوں کا آپریشن کروایا تھا, میں نے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروایا تھا, یا اس میڈیکل کیمپ سے جو مجھے آئی ڈراپ دیے گئے اس کے بعد میری حالت یہ ہو گئی. تو ظاہری بات ہے یہ شہری کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں محکمہ صحت کو آگاہ کرے, اور محکمہ صحت کا بھی یہی کام ہے کہ اس طرح جہاں پہ میڈیکل کیمپ لگ رہے ہیں انہیں مکمل طور پہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے کہ جو میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے کیا یہ جو یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے قوانین ہیں, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے, کیا اس کے اوپر یہ پورا اتر ہے, کیا عمل درآمد اس کا ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہ میڈیکل کیمپ لگایا جائے جس کا مکمل جائزہ لیا جائے تو پھر تو شہریوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں. اگر محکمہ صحت کی اجازت کے بغیر اور وہ ایس او پی پہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے پورا نہیں اترتے تو پھر ظاہری بات ہے اس سے جو ہے وہ نقصانات ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شعبہ چشم کی ہم بات کریں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے تھوڑا سا پریکاشنز بتائیے گا کہ کس طرح سے لوگ احتیاطی تدابیر کر کے خود کو بچا سکتے ہیں, اور اگر کوئی شعبہ چشم کا مریض ہے آپ کے گھر میں اس کا آئسولیٹ اس کو کر دینا اور پھر اس کا خیال رکھنا وہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ خود بھی اس سے متاثر نہیں ہوں اور دوسرے کی عیادت یا اس کی خدمت بھی کر سکیں. دیکھیں, جتنے آئی کی سب سے زیادہ لگنے والی بیماری میں سب سے زیادہ لگنے والی بیماری شعبہ چشم ہے. ہائیلی کنٹیجیس ہے, بہت سپیڈ سے لگتی ہے, بڑوں سے چھوٹوں کو لگ سکتی ہے, چھوٹوں سے بڑوں کو لگ سکتی ہے. اس میں ہم نے احتیاط یہی کرنی ہے کہ دیکھنے سے یہ نہیں لگتی. تو گلاسز کا اس کا بہت زیادہ رول نہیں. گلاسز کا یہ فائدہ کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں سن لائٹ میں وہ اریٹیٹ نہیں کرے گی. نارملی آپ اپنے ہینڈ واش جتنے زیادہ ہینڈ واش کریں گے, سینیٹائزر یوز کریں, صابن زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھوئیں. گھر میں جتنے بھی فرد ہیں ان سب کو بولیں ہر وقت ہاتھ دھو کے رکھیں. جس کی آئی
فلو ہو گیا جس کو آشوب چشم ہے تو وہ آئی کانٹیکٹ آئی پہ ٹچ نہ کرے. ہاں اگر ہوتا نا کہ بچوں میں جیسے ہم بات کریں تو بہت زیادہ ہے اور بچوں کو اگر اریٹیشن ہو رہی ہے پانی نکل رہا ہے تو ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کو مل مل کے ہم اور برا حال کر لیتے ہیں. بچوں کو روکنا جو ہے نا مشکل ہے, بچوں کو نہیں روکا جا سکتا. تو اس میں میں صرف یہ احتیاط بتاتا ہوں, باقی جو ہے نا وہ اس سے تھوڑا سا دور رہیں. اگر وہ 2-3 سال کا بچہ ہے 4 سال کا بچہ ہے اس میں یہ بڑے احتیاط کریں, جب بھی اس کو ٹچ کرنا ہے اس کو پیار کرنا ہے, اپنے ہینڈ واش کریں جا کے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس طرح کے احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ اسپیشلی پیرنٹس کو خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ بچے اگر متاثر ہو گئے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ ایک تو ان کے ارد گرد رہیں تاکہ وہ اپنے آنکھ کو ٹچ نہیں کر سکے, ہائیجینس کو مینٹین رکھیں, ہاتھوں کو زیادہ سے زیادہ واش کریں, اور کس طرح کی چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں اور کیسے آپ اپنی آنکھوں کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں, اسی حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور آنکھوں کی صحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا مریض موجود ہے جسے آشوب چشم ہے تو وہ اپنا خیال کیسے رکھ سکتا ہے اور کس طرح کی احتیاطی تدابیر ہیں جس سے آپ کو جس کو فالو کرنا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی یہ بیماری آگے نہ بڑھ پائے. اور بالکل بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ گلاسز لگانا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو روشنی سے پرابلم ہو رہا ہے یا اگر آپ سورج میں جا رہے ہیں تو تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے, لیکن یہ بیماری دیکھنے سے بالکل بھی نہیں پھیلتی, لیکن اس کے باوجود ہائیجینس کو مینٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کو آئی کا اس طرح کے انفیکشن ہو گیا تو اس کا ریکوری ٹائم کتنا ہے, کتنا ٹائم اس کو لگتا ہے, کتنے دن تک یہ بہت سویئر ہوتی ہے, دین آہستہ آہستہ اس کی ریکوری کب سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کی احتیاط کیا کیا ہے. جی جی. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اگر آنکھ پہ اکثر پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنکھ پہ اریٹیشن ہو رہی ہے تو چھینٹے ہم مار رہے ہیں. چھینٹے آنکھ میں بالکل نہیں مارنی, اسپلیشز بالکل نہیں کرنے. جتنے زیادہ چھینٹے ماریں گے اتنی زیادہ ہمارے آئی کی ٹیئر فلم ہوتی ہے, اوکے اوکے جو آئی کو لوبریکیٹ رکھتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹیئر فلم اگر چھینٹے ماریں گے تو ٹیئر فلم ڈسٹرب ہو جائے گی, اس کی وجہ سے اریٹیشن اور زیادہ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ روٹین میں اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی آنکھوں میں جلن ہو رہی کچھ بھی تو ہم کہتے ہیں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو, تو یہ صرف اسی کیس میں امپورٹنٹ ہے کہ چھینٹے نہیں مارنے یا اوور آل کبھی بھی جرنل ویسے ہی اگر ہم باہر جا رہے ہیں روڈ پہ جا رہے ہیں کوئی چیز پڑ گئی ہے 1 یا 2 دفعہ آپ چھینٹے مار لیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا پھر بالکل چھینٹے نہیں مارے, اپنے قریبی ڈاکٹر کو چیک لازمی کروائیں. ویسے ہی چھینٹے نہیں مارنے چاہیے کیونکہ چھینٹے ماریں گے تو اس سے ہماری ٹیئر فلم ڈسٹرب ہوگی, اریٹیشن زیادہ ہوگی. تو اس میں چھینٹے آپ نے بالکل نہیں مارنی, جتنے زیادہ چھینٹے ماریں گے اس ایڈینو وائرل کو اور میڈیا ملے گا اور زیادہ یہ پھیلے گا. تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ سلام کسی سے نہ لیں, کسی سے مطلب اگر بچوں کو ہاتھ لگا لیے بچوں کو ٹچ کر لیے, کیونکہ بچوں کے بچے کپڑوں سے بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں, ایسے قمیض سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو مل لیا, ان سے بچوں کو پیار کر لیا تو اپنے ہینڈ واش کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اپنے جتنے زیادہ ہینڈ واش کریں گے باقی لوگ بھی بچے رہیں گے. اور اس طرح بھی ہے بچوں کو میں کہتا ہوں کہ ایک کمرے میں آپ رکھیں, اگر اس بچے کو ہو گیا باقی وہاں پہ اس کو جا کے مل نہیں جائے. 3 سے 4 دن کا ہوتا ہے, احتیاط ہوتی ہے, کیونکہ جہاں جہاں ہاتھ لگا کے بچہ جائے گا 2 سے 3 دن بعد بھی آ کے ہاتھ لگا کے کوئی اپنی آئیز پہ لگائے گا, اس کی بھی آئیز طرح خراب ہو جائے گی. اچھا اس کی سیورٹی میں اب یہ ہے کہ آنکھوں کی سوزش کا ہو جانا, آنکھوں کا لال ہونا, پانی کا نکلنا, تو یہ ساری کی ساری اس کی علامات ہیں. اور اگر اس طرح کی چیزیں ہیں, بخار بھی ہو جاتا ہے, گلا بھی خراب ہو جاتا ہے. اکثر بچوں کو ہوتا ہے, یہ بڑوں کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن بچوں کو ہوتا ہے. یہاں پہ کان کے اگلی سائڈ پہ یہاں پہ کافی زیادہ پین ہوتی ہے بچے کو. اچھا ٹھیک ہے, اگر اس کے 3-4 دن میں ریکوری تو اس کی سٹارٹ ہوگی, آنکھیں ٹھیک ہوگی, اس کے بعد کس طرح کی آنکھوں کی احتیاط جو کرنی چاہیے, اپنی آنکھوں کا کیسے خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی کو ہوتی ہے یہ کافی زیادہ ڈیوریشن اس کے زیادہ لانگ ٹرم چلی جاتی ہے, تو اس میں ہمیں جو ہے نا اسپیشل ڈراپس کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں اسٹیرائڈ ڈراپ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن وہ ہم جب تک دیکھیں گے نہیں, ہم نے مائکروسکوپ پہ اسٹریٹ لیمپ پہ دیکھ کے پھر ہم نے اس کے بعد ڈائگنوسس بنا کے پھر اس کو ہم نے اسٹیرائڈ دینے ہوتے ہیں. ویسے ہم بھی نہیں اکثر ہمارے پاس واٹس ایپ کر دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آنکھ کا یہ مسئلہ ہو گیا, اس میں ہم بالکل ڈراپ نہیں بتا سکتے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ والا تو پریکٹس بڑی عام ہے کہ پکچر بنائی بھیج دی اور کہا کہ ہمیں کوئی بھی ریکمنڈیشن دے دیں, وہ آنکھوں کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے. اویئرنیس کمپینز لانچ کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے عزادار؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں انہیں چیک کرنا محکمہ صحت کی ذمہ داری ہے. جیسے آشوب چشم کے حوالے سے ایک الرٹ اب جاری کیا گیا کہ یہ بیماری پھیل سکتی ہے, تو اس میں سب سے اہم کردار جو محکمہ صحت کا ہوتا ہے. محکمہ صحت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں مختلف شہر کے اہم شاہراہوں پہ فلیکسز وغیرہ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. سرکاری ہاسپٹلز یا ایسے مقامات جو رش والے مقامات ہوتے ہیں وہاں پہ
بینرز وضع کیے جاتے ہیں تاکہ عوام میں زیادہ سے زیادہ آگاہی دی جا سکے عشوب چشم کے حوالے سے. تو ابھی تک اویئرنیس کے حوالے سے دیکھا جائے تو فیصل آباد میں نے کہیں پہ فلیکسز وغیرہ کسی بھی ہاسپٹل میں نہیں لگی دیکھی, یا شہر کے اہم شاہراہوں پہ ابھی تک نہیں دیکھی. تو اس کے اوپر یا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کیسز جو ہے زیادہ رپورٹ ہونے شروع نہیں ہوئے, یا ابھی یہ بیماری نہیں پھیلی, اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک آگاہی کمپین. لیکن امپورٹنٹ تو یہ ہے نا کہ جیسے موسم چینج ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ کیسز سامنے آئے, موسم کے لحاظ سے جو مسئلے ہو سکتے ہیں ہم اس لحاظ سے اویئرنیس کمپین ضرور لانچ کریں تاکہ لوگوں کو پتا ہو. عشوب چشم کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں, بہت پوائنٹ بیسک سے ہیں, اگر ہم خیال رکھیں گے تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. تو اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ویٹ کرنا چاہیے کہ کوئی کیس سامنے آئے اینڈ دین اس کے بعد ہم اس کی پریکاشنز پہ اور اس کے حوالے سے بات کریں. دیکھیں زینت, جیسے ہی کوئی الرٹ جاری ہوتا ہے تو محکمہ صحت اس کے اوپر یہ نہیں کہ اسے بالکل رد کر دیتی ہے, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی. مثال کے طور پہ ایک الرٹ آیا, اب عشوب چشم کے حوالے سے جو الرٹ آیا, یہ جو بیماری آنکھوں کی اب جس کا پھیلنے کا خدشہ ہے, جی, اگر اس کی جو میڈیسن ہے اس کی کوئی مخصوص میڈیسن ہے یا عام میڈیسن ہے جو کہ سارا سال استعمال ہوتی رہتی ہے, پھر تو مقصد یہ ہوتا ہے لیٹر کا یا کمپین کے حوالے سے یا متعلقہ اسپتالوں کی انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے حوالے سے یہی احکامات جاری کیے جاتے ہیں کہ آپ اس کی میڈیسن اپنے پاس مکمل اس کا بندوبست رکھیں. اگر آپ کے پاس مشینری خراب ہے آئی کے حوالے سے تو اس آئی کی مشینری کو جو ہے مینٹین کیا جائے, اور اس طریقے سے تمام اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں تاکہ اگر مریض آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں تو انہیں مکمل علاج کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا سکے. اب اس کی جیسے میں نے پہلے کہا, یہ تو ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ اب اس کی میڈیسن علیحدہ ہے, کوئی مخصوص میڈیسن ہے کہ یہ بیماری کے لیے صرف مخصوص میڈیسن استعمال ہوتی ہے اور یہ میڈیسن سارا سال استعمال نہیں ہوتی. کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں, کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جن کی میڈیسن سارا سال چلتی رہتی ہے. اور ہم یہ بھی بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں کہ ایک میڈیسن یا آئی ڈراپس کی بات کر لیں, وہ یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو وہی کرتے رہتے, پورا سال کرتے رہتے ہیں, اور کبھی بھی ہمارے ہاں ریگولر چیک اپ کی ایک پریکٹس نہیں ہے. ریگولر چیک اپ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آج کل لیزر ٹریٹمنٹس بھی لوگ بہت زیادہ کرواتے ہیں. تو آنکھوں کے لحاظ سے یہ بھی بتائیے گا کہ لیزر کتنے زیادہ سود مند ہیں. پہلے ایڈینو وائرل کنجکٹیوائٹس کا جو احتیاطی تدابیر ہے اس میں ایک دو باتیں میں ایڈ کرتا چلوں کہ ایک تو کوشش کریں ٹیشو کا استعمال بالکل نہ کریں. اگر ٹیشو لگانا ہے آنکھ پہ, ٹیشو لیں ایسے لگا کے خارج کر کے اس کو پھینک دیں, ویسٹ کر دیں. ٹھیک ہے, دوبارہ نہیں. پیشنٹ لگا کے اس کو پاکٹ میں رکھنا, نکال کے دوبارہ لگانا شروع کر دیں, سب سے ڈینجرس وہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اسکولوں میں اور کالجز میں یہ جس کو بھی ایڈینو وائرل ہو گیا اس کو بہتر ہے کہ کم از کم 4 سے 5 دن کو آف لینا چاہیے. اسکول, کالجز اور یہ آفیسز میں پیرنٹس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کی ریڈ آئی ہے اس کو بہتر ہے اسکول نہ بھیجیں. اگر اسکول چلا گیا بچہ تو ٹیچرز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو یا تو علیحدہ بٹھائیں یا ان کو بولیں بھی آپ کے 4 سے 5 دن کا ریسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اب لیزر ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں. لیزر ٹریٹمنٹ بالکل بہت افیکٹو ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ایج کون سی ایج ہے, کس ایج میں کس ٹائپ کا لیزر ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں. لیزر ٹریٹمنٹ سے نارملی یہی اکثر جو گلاسز اتارنے والے لیزر ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں نارملی لوگ, تو اس میں لیسک اور فیمٹو لیسک, کانٹورا لیسک, اس میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں. تو اگر تو نمبر ان کا 8-9 سے کم نمبر ہے, -8 -9 سے کم نمبر ہے, تو اس میں بہت زیادہ افیکٹو ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا آپ, اگر اتنے موٹے شیشے کی آپ نے اینک لگائی ہے اس سے فیلڈ کم ہو جاتا ہے. جدھر ہم دیکھ رہے ہیں صرف وہی چیز نظر آ رہی ہے, آس پاس کی ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی. اگر ادھر چیز دیکھنی ہے ایسے مڑ کے دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے, اور آج کل جس طرح اے سی والی کار سے نکلتے ہیں, اے سی والے کمرے سے باہر نکلتے ہیں, اس کے وہ فوگی سا ہو جاتا ہے, فوگ اس کے آگے آتی ہے شیشے کے آگے, اس کو پھر آدھا صاف کرنا پڑتا ہے. تو آپ اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے گلاسز کے ساتھ. اچھا, بالکل. تو جب وہ اسپیشل آپ کو گلاسز لینے پڑتے ہیں, کبھی ٹوٹ رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے, تو وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. تو اس لیے لیزر ٹریٹمنٹ تو بہت افیکٹو ہے. اور ریگولر بیسس پہ چیک اپ کروانا آنکھوں کا وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ, اور کتنے ٹائم کے بعد ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے؟ 3 to 4 months آپ کو لازمی اپنا چیک اپ کروانا چاہیے. ہاں, گلاسز جو بچے ہیں ان کو 3 to 4 months کے بعد کرانا چاہیے. جو بڑے ہیں 40+ ان کو کیونکہ قریب کی نظر کے اینک کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو ایوری 6 months آپ کو. اور اگر کسی کو آئی سائٹ کرنی, ہم جیسے لوگ ہیں, تو ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ایک بار ضرور
بالکل سال لازمی چیک کرواتے رہنا چاہیے. لیکن جو 40+ ہیں ان کو تو سال کے بعد چیک کروانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جس کو کوئی نہیں بھی ایشو تو پھر بھی ہمیں آنکھ کا پریشر ہم نے چیک کروانا ہوتا ہے. ہم دیکھنا کوئی کیٹریکٹ چینجز تو سفید موتیے کے تو نہیں اثرات آ رہے, کالے موتیے کے اثرات تو نہیں آ رہے, اس لیے 40+ کے بعد چیک کروانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ریگولر بیسس پہ کس طرح ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر میں دیکھ رہی ہوں لوگ روز واٹر بھی اپنی آنکھوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں, یا ڈفرینٹ طرح کی بہت زیادہ میں نے اس طرح کی سوشل میڈیا پہ ہوم ریمیڈیز دیکھیں کہ آپ اپنی آنکھوں کی صفائی کا کیسے خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, آپ شہد باقاعدہ اپنی آنکھوں میں لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لوگ ڈیلی بیسس پہ خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں. بالکل سرما وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کا سسٹم بنایا ہوا ہے, ہماری آنکھ کا پانی بن رہا ہے نکل رہا ہے, بن رہا ہے نکل رہا ہے. تو آنکھیں ہماری خود بخود ہی صاف ہو رہی ہیں, واش ہو رہی ہیں, ان کا واش کا سسٹم سارا بنایا ہوا ہے, کہاں پہ ڈرین ہو رہا ہے. تو اس لیے اسپیشل ہم چھینٹے ماریں گے, ہر کے گلاب ڈالیں گے یا کوئی ڈراپ ڈالیں گے تو ہماری اس طرح کی وہ ہیلتھی آئی نہیں رہیں گی. ٹھیک ہے. اس لیے ہم کچھ نہ کریں, اس کو خود بخود اپنے چلنے لیں. ہاں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی ایشو ہے, پھر اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ لازمی کریں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ تاکہ گھر کے اکثر دیکھا ہوا ہے بزرگ حضرات بھی اور جتنے نانا دادا وہ بھی بڑے ٹوٹکے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آنکھوں پہ یہ کر لیں, کوئی لیپ لگا لیں. اس کو بتائیں سرمے کا کیا نہیں, سرما کاجل لگانا دیکھیں, سرما کاجل کوئی آنکھ کو مفید نہیں ہے, آنکھ کو بالکل یہ نقصان دہ ہے. اچھا. اکثر مائیں ہمارے پاس آتی ہیں, ڈاکٹر صاحب میں نے اس کی آنکھ میں سرما کاجل لگایا تو دیکھو کیا ہو گیا. بچوں کی آنکھوں کی نالی, جو بچے پیدا ہوتے ہیں نانیاں دادیاں ہوتی ہیں وہ آنکھ میں کاجل لگا دیتے ہیں. ایسے ہی تو بچوں کی آنکھوں کی نالی بہت تنگ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اور بچوں کے بہت زیادہ نقصانات شروع ہوتے ہیں. آنکھوں کی نالی بند ہو جاتی ہے, پھر سارا پانی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بچوں کی تو امائیں بہت سرما اور کاجل لگا رہی تھی, کچھ کی نہیں لگا رہی تھی. مطلب اس کا کوئی خاص اس پہ اثر نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو لگائیں, نہ دل چاہے تو نہ لگائیں, لیکن لگانا بھی ہے احتیاط سے لگائیں. لیکن بچوں کو میں کہتا ہوں 1 سال سے کم کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا, 1 سال کی عمر سے کم. بڑوں کو آپ لگائیں, جو 1 سال سے بڑے ہیں ان کو آپ لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن شہد آنکھ میں ڈالنا, یہ ہر کے گلاب ڈالنا, یہ ڈینجرس ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اکثر اب تو پریکٹس ایسے ہو گئی کہ یوٹیوب پہ اتنے سارے ٹوٹکے مل جاتے ہیں کہ جس پہ آپ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی صحت کا, آنکھوں کا, اسکن کا ہر لحاظ سے اپنا خیال رکھیں, ڈاکٹر کے پاس یا ایکسپرٹ کے پاس نہ ہی جانا پڑے. تو کچھ چیزیں ہیں جس کا بہت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. آنکھیں بہت حساس حصہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, تو اس کے لیے بالکل خدا را کسی بھی طرح کی بے احتیاطی مت کیجیے, ڈاکٹر سے ہی کنسلٹ کیجیے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور آنکھوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ سب سے پہلے ہمیں فلو, کفنگ اور اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں, لیکن آنکھوں میں اریٹیشن ہو جانا بڑا عام سمجھا جاتا ہے. آنکھیں لال ہو گئی ہیں تو ہماری عام پریکٹس یہ ہے کہ فٹافٹ کسی بھی نیئر بائی فارمیسی پہ گئے یا میڈیکل اسٹور پہ گئے اور وہیں سے کوئی بھی میڈیکل اسٹور والے کو کہہ دیا کوئی اچھا سا آئی ڈراپ ہمیں دے دیں. تو یہ پریکٹس کتنی زیادہ غلط ہے یا صحیح ہے, یہ تو ڈاکٹر صاحب ہی بتا سکتے ہیں. اور کیا ہر آنکھوں کا لال ہو جانا آئی فلو ہی ہوتا ہے, اور لوگ جو خود سے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ جا کے میڈیکل اسٹور والے کو پوچھ کے کوئی بھی دے دیں, وہ بھی نکال کے کچھ بھی دے دیتے ہیں, یہ کتنا خطرناک پریکٹس ہے. سوال ہے یہ آپ کا, بہت کامن ہمارے پاس یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ جو بھی ریڈ آئی کے ساتھ آتا ہے میڈیکل اسٹور والے ان کو ایک ڈراپ دے دیتے ہیں کہ یہ استعمال کریں, وہ ان کا فائدہ ہونے کی بجائے وہ نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر ریڈ آئی فلو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کوئی ریڈ سپاٹ ہو جاتے ہیں, کوئی اچھا ہلکا سا ہاتھ لگ گیا, ہمارے سب کنجکٹر ہے, تھوڑا سا خون نکل آیا, اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں ریڈ آئی ہے تو یہ آئی فلو ہے. یا کوئی آنکھ میں کوئی فورن باڈی کوئی کچرا لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری ریڈ آئی, یا ہم کو بہت زیادہ سو لیتے ہیں یا بہت کسی کی نیند کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے اٹھتے ہیں تو ریڈ آئی ہوتی ہے. تو اس لیے ہر ریڈ آئی فلو نہیں ہوتا. آئی فلو کے سمٹمز ہوتے ہیں جس طرح بخار ہو جانا, گلا خراب ہونا, اور آئی سے اسٹکی ڈسچارج ہونا, آنکھ سے پانی آنا, لائٹ چبھنا, یہ 4-5 علامات ہیں. یہ اگر ظاہر ہوں تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اگر جیسے ہم پہلے بھی آپریٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کوئی پیشنٹ ہے وہ آپریٹ کروا کے چلے جاتا ہے, بالکل سکسیسفلی ہو گیا, اس کے بعد بھی اگر اسے کسی طرح کی کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کمپلیکیشن کسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے. آپ روزانہ لڑکے یہاں بائکس وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں, روزانہ بہت اچھی چلاتے ہیں, کبھی خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اس طرح آئی کے روزانہ ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کمپلیکیشن از اے پارٹ آف لائف.
کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، پوسٹ آپ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، پر آپ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن کمپلیکیشن کو مینیج کرنا پیشنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی کا کوئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں وہ اتنا لیٹ کر کے لے کے آئے ہوتے ہیں، ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ بھی آپ کی نظر بہت اچھی نہیں نکلے گی، لیکن آپریشن بھی ضروری ہوتا ہے اس میں، تو وہ پھر پیشنٹ بھی اریٹیٹ کرتا ہے. ہمارے صرف یہاں پہ ہماری کہاں پہ لے کرتی ہماری کاؤنسلنگ بہت اچھی نہیں ہے. کاؤنسلنگ ہماری اچھی ہونی چاہیے کہ ہم آپریٹ کریں، آپریٹ کے بعد کیا کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے پیشنٹ کو ہم گائیڈ کریں، پورا اچھی طرح گائیڈ کریں کہ آپریشن کے دوران کیا کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، آپریشن کے بعد کیا کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، تاکہ پیشنٹ زیادہ اریٹیٹ نہیں ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کھانے پینے میں کس طرح کے لوگ احتیاط کریں یا کیسی غذائیں کھائیں جس سے آنکھوں کی صحت برقرار رہ سکے؟ جیسے کہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ صبح میں اٹھ کے کھجور کا استعمال کریں، نٹس آپ استعمال کر سکتے ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، موسمی سبزیاں، یہ سب چیزیں. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سونف اور بادام کھائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف متھ ہے یہ. اچھا، یہ متس ہیں. ہاں جی، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہماری نظر کمزور ہونے سے بچ جائے یا ہم گلاسز کا نمبر جو ہے نا کم کر لیں. ہاں، کہا ہی جاتا ہے اگر فروٹس وغیرہ کھائیں تو آئی ہیلدی رہتی ہیں، تو سفید موتی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن جو نظر کمزور ہوتی ہے اس کا میکنزم وہ ایڈیوپیتھک جس سے ہم کہتے ہیں، اسی کوئی ریزن نہیں ہے. وہ جو ہونی مطلب جس کی ہونی ہے ویک اس کی ہونی ہے. یہ جینیٹک پرابلم بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بھی ہوتا ہے، فیملیل بھی ہوتا ہے. اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو نہیں ہوتے تھے، نظر اینک نہیں لگتی تھی، ہمارے بچوں کا اب اینکیں کیوں لگ رہی ہیں اس دور میں؟ وہ یہ ہے کہ ہماری اسپورٹس ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں، موبائل کا استعمال، سیڈنٹری لائف سٹائل بہت زیادہ ہم لیٹ کے دیکھ رہے ہیں، اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں موبائل، اس میں سے ریز نکلتی ہیں، وہ آئی کے لیے سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہیں. ہاں، اور آج کل تو زیادہ ہم دیکھتے ہیں بچے تو ٹیب کے یا موبائل کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے. یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اور آپ کی لائف میں کوئی ایسی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو یہ ساری متھ کہہ دی کہ سونف، بادام، یہ ساری تو جس کی ہونی ہے، آپ نے کبھی کوئی ایسا ٹوٹکا کیا آنکھوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے؟ آج مجھے یہ پہلی دفعہ ہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پتہ لگا ہے کہ شہد نقصان دہ ہے. ہاں، ارک گلاب استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، نقصان دہ ہے. سرما نہیں لگانا چاہیے. اچھا، یہ وہ کامن چیزیں ہیں جو تقریباً ہر دوسرا تیسرا شہری جو ہے وہ ہر گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں. اور ذرا سے بھی کچھ ہوتا ہے آنکھوں میں جو ہے وہ ارک گلاب ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آنکھوں پہ اسپرے وغیرہ کرتے ہیں یا وہ سرما وغیرہ ڈالتے ہیں. تو میں تو آج سے احتیاط کروں گا ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے بعد کہ یہ چیزیں جو ہے وہ نقصان دہ ہیں، انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میری گاڑی میں ارکے گلاب کی ایک وہ شیشی پڑی ہوئی ہے اسپرے کے والے سے، تو وہ میں آنکھوں پہ کرتا ہوں. مگر یہ آپ اسکن پہ کیا کریں، آپ کی اسکن کیئر اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو اب یہ پتہ چلا ہے تو اب ہم اسے جو ہے وہ احتیاط کریں گے. تو فیصل آباد میں اگر یہ آنکھوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فیصل آباد میں کارنیا جو ہے وہ الائڈ ہسپتال بان میں ہو رہی ہیں. یہ کارنیا کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر سلمان غنی میرے خیال میں انہوں نے یہ سینٹر یہاں پہ بنایا ہوا ہے. اس ایک ایسوسیشن کا نام میرے خیال میں دیا ہوا ہے، تو اس کے جو متعلقہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ چیئرمین ہوتے ہیں. تو فیصل آباد میں کارنیا کے حوالے سے ڈی سی سلمان غنی صاحب تھے، تو وہ جب اس کے چیئرمین بنے انہیں بریفنگ دی گئی تو انہوں نے پھر اپنی آنکھیں جو تھی وہ ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری آنکھیں جو ہے وہ یہاں پہ ڈونیٹ کی جائیں، تاکہ اس کی آنکھوں کی کارنیا جو ہے وہ ڈونیٹ کی جائیں تاکہ کسی انسان کے جو ہے وہ کام آ سکے. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کارنیا ایک اہم ٹاپک ہے. اس کے اوپر ہمیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کارنیا جو ہے وہ کئی انسان ڈرتے ہیں، وہ نہیں دیتے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے کتنی دیر کے اندر اندر یہ کارنیا نکال دینی چاہیے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ کے جسم کا حصہ جب وہ فنکشنل ہے تو اس کی اور طرح کی ایکٹیویٹی، اور طرح کا اس کے پورا میکنزم ہے. جیسے ہی آپ کی باڈی سے جان نکل گئی ہے تو اس کے بعد مطلب یہ واقعی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہم ڈونیٹ تو کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ٹائم سپین کتنا، وہ کتنا کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اتنا عرصے کے دوران؟ ہم 3 سے 4 گھنٹے تک کا ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر 3 سے 4 گھنٹے کے اندر ہم کارنیا ریٹریو کر لیں، کارنیا جو ڈیڈ باڈی کا ہم لے لیں تو وہ اگلے کو فائدہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کافی زیادہ کارنیا کے پیشنٹ ہیں. ہمیں بالکل آگاہی پروگرام اس طرح کا چلانا چاہیے کہ کارنیا لوگ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں، کیونکہ کارنیا بلائنڈ ہمارے پاس کافی زیادہ پاپولیشن، ہماری عوام میں بہت زیادہ ایسے پیشنٹ ہیں جو کارنیل بلائنڈ ہے. پیچھے ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے، صرف آنکھ کی شفاف جھلی آنکھ ہے جو اگلا کارنیا ہے
وہ خراب ہو جاتا ہے. اس میں ہم کارنی ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں. الحمدللہ الائٹ ہاسپٹل میں بہت اچھے کارنی ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں. فیصل آباد میں 1-2 سیٹ اپس ہیں, وہاں پہ بہت اچھے ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں بالکل یہ پروگرام چلانا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اپنا کارنی ڈونیٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آنکھوں کے حوالے سے دیکھیں تو اس ٹائم پہ کیونکہ ہمارا ہم دیکھتے ہیں کہ اسکرین ٹائم جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ڈفرینٹ طرح کے ہم کھانے پینے میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو وہ باڈی پہ جا کے ہمارا اثر تو کرتا ہی ہے. تو اس ٹائم پہ کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں, اور بچوں کی خاص طور پر اس میں ریشو کتنی ہے؟ بچوں کی تو بہت زیادہ ہے. آئے دن بچے مائیں یہی کہتی ہیں کہ اینک اس کو لگ رہی ہے, یہ جو ہے نا کھانا پینا اس کا ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے. ایسی بات نہیں ہے کہ کھانا پینا ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اینک لگ رہی ہے. نارملی اسپورٹس ایکٹیویٹیز کم ہے, موبائل اسکرین ٹائم ہمارا زیادہ ہے, اور ہمارا سن لائٹ ایکسپوجر بہت کم ہے. اچھا, اس سے سن لائٹ ایکسپوجر کی وجہ سے ہمارا کارنیا کی ایسی آئیز کی بہت زیادہ ایسی بیماریاں جو آنا شروع ہوتی ہیں سن لائٹ ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا, ایسا ہو سکتا ہے پاسبل کہ کسی کو گلاسز لگ گئے ہیں ایک بار اور وہ تھوڑا احتیاط کر کے اپنی لائف سٹائل کو چینج کر کے اس سے چھٹکارا ہمیشہ کے لیے پا سکے؟ دیکھیں, ایک ہوتی ہے بیماری والی نظر کمزور ہونا, ایک ہوتا ہے ویسی نظر کمزور ہونا. اگر تو آپ کا کوئی بیماری کی وجہ سے نظر کمزور ہو گئی ہے یا کوئی ایسے جیسا بخار ہوتا ہے, بچے کہتے ہیں مجھے نظر صحیح نہیں آ رہا, اور کوئی ایسی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے نظر کمزور, جب بیماری ٹھیک ہوتی ہے نظر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر نظر اینک لگ جائے تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے. ہاں, اس میں اگر تو 8 سال سے کم کا بچہ ہے اور پلس کے گلاسز ہیں, اس میں جیسے جیسے عمر بڑی ہوگی نمبر کم ہوتا جائے گا. لیکن اگر مائنس میں ہے وہ کم ہونے کے چانسز نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ پروگرام کا حصہ بنے. عزیزدار, آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت صحت تندرستی والی زندگی دے, آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں. ہم گفتگو کے اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10, اور فیصل آباد کے حوالے سے جیسے ہم ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں اور پچھلے کچھ دن سے ہاٹ ٹاپک بنا ہوئی ہے پاکستان سمیت, فیصل آباد سمیت پاکستان میں جو ملک گیر ہڑتال کی کال دی گئی تاجر برادری کی جانب سے, 28 اگست اس حوالے سے بہت اہم رہا. 28 اگست کی ہڑتال تو ہو گئی, اس کے بعد کیا امپیکٹ آئے گا, اب کیا لاہے عمل ہوگا تاجر برادری کا نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے, کیا پلاننگ ہے, اور اس نہج تک بات پہنچ گئی, اس کے پیچھے بہت سارے حقائق, بہت ساری وجوہات ہوں گی. بیک سٹوری آج جانیں گے کہ اسٹرائک کے پیچھے کی کیا تھی, اور اب اپ کمنگ ڈیز میں ہمیں کس طرح کی نئی چیزیں دیکھنے میں ملیں گی. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ فیصل آباد کی بڑی ہی مشہور و معروف شخصیت موجود ہے جو کہ بہت سارے کاموں میں بزنس مین تو ہیں ہی ہیں, ساتھ ہی سوشلی بڑا ورک کرتے ہیں, لوگوں میں بڑے جو ہے ایک نامور شخصیت ہے. لوگ آئی ایم شیور کہ ان سے کسی بھی طرح کے تعارف کا محتاج تو نہیں ہے, لیکن ان کی طرف آج بڑھیں گے, اور بڑا اہم کردار ہے ان کا. اسٹرائک کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ موقف تھا, تو ان کو کس طرح سے ہم ہو سکتا تھا کہ نہیں مدعو کرتے, اور ان کا موقف اور ان کا پوائنٹ آف ویو, ان کے نظریات آپ تک نہیں پہنچاتے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ شاہد رزاق سکہ صاحب, صدر انجمن تاجران فیصل آباد اور سرپرست اعلیٰ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان آزاد کشمیر گلگت بلتستان. السلام علیکم سر. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ سر. 28 اگست کے حوالے سے بہت ساری باتیں, بہت ساری خبریں تو آلریڈی لوگوں تک پہنچی ہیں, لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں جو کہ آئی ایم شیور کہ آپ سے ہمیں پتہ چلیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس پوائنٹ تک بات آ گئی کہ تاجر برادری کو ہڑتال پر جانا پڑا, کاروبار اتنا مشکل ہو گیا, اور اتنے سارے سنگین حالات میں حکومت کی خاموشی اور پھر ہڑتال کا ہونا, اس پوری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حالات جو ہیں, جو نئی اسکیم انہوں نے تاجر دوست اسکیم دی ہے, اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے. جی, تاجر دوست اسکیم میں جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا, اور جو نئے ایسیسی یہ بنا رہے ہیں ان میں انہوں نے سلیب رکھی ہے 5,000 سے لے کے 60,000 روپے تک پر منتھ ایڈوانس ٹیکس دے. بالکل ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک آلریڈی ایسیسی پے کر رہا ہے تو کیا ضرورت ہے انہیں اس کو کہیں کہ یہ ایڈوانس ٹیکس جمع کروائیں, کیونکہ پہلے بھی جو ہے یہ ایڈوانس ٹیکس جو ہوتا ہے یہ ہر جو بڑا کاروبار ہوتا ہے
وہ تقریباً ہر 3 مہینے بعد انسٹالمنٹ جمع کرانی پڑتی ہے. مگر انہوں نے جو ایک نیا ٹرینڈ چھوڑا ہے اور لوگوں میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب جب ہماری ہڑتال ہو گئی تو انہوں نے شہر شہر میں سیمینار کیے اور لوگوں کو کہا کہ یہ جو نوٹسز آپ کو آنے شروع ہوئے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے، اور تاجر دوست اسکیم جو ہے اس میں جو امینڈمنٹ کہیں گے وہ ہم کریں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس ملک کا ایک وتیرہ ہے بیوروکریسی کا کہ وہ ون سائیڈڈ امپلیمنٹیشن کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں جو ہے تاجروں کی مشاورت جو ہے وہ شامل نہیں کرتے اور جو تجاویز ہم نے دی ہوتی ہیں ان کو وہ رضی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں اور اپنا فیصلہ مسلط کروانا چاہتے ہیں. پہلے تو لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ابھی بھی بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نئے ایس ایس سی بنانے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کر انہیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس کمرشل 10 لاکھ کے قریب میٹر ہیں. آپ کے پاس پورا بایو ڈاٹا ہے. ان لوگوں کو آپ ایس ایس سی ڈکلیئر کر دیں اور ان سے جو ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ 1200 روپے سالانہ ہم ٹیکس لیں گے یا پتہ نہیں 1200 روپے منتھ لیں گے، ابھی یہ چیزیں بھی نہیں کلیئر ہیں تو وہ اس سے ان کو ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. اب جس طرح ایک بندہ یعنی کوئی بڑا بزنس کر رہا ہے اس کا آلریڈی انہیں ٹیکس کافی زیادہ جا رہا ہے تو وہ اگر 60,000 کے زمرے میں آتا ہے وہ ایریا تو ان کا تو الٹا ریونیو کم ہو جائے گا بڑھنے کی بجائے. تو یہ اگر تاجروں کی مشاورت کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ مسائل حل ہوں گے. اور 77 ایئر سے یہی چل رہا ہے کہ یہ اناؤنس کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم سٹرائک میں چلے جاتے ہیں، یہ ہمیں چور کہتے ہیں ہم انہیں چور کہتے ہیں. تو اس وقت بھی جو پارلیمنٹیرین ہیں اس میں سے جو 1003 ایسے لوگ صوبائی و قومی اسمبلی کے ہیں جنہوں نے گوشوارے ہی نہیں جمع کروائے اور ان کے جو ہے انہوں نے 125 ارب روپے کی اپنی آمدنی ظاہر کی ہے اور 1 ارب کے قریب انہوں نے ٹیکس جمع کرایا ہے. تو یہ باقی جو معیشت ہے تاجروں اور صنعتکاروں کے سر پہ چل رہی ہے. تو یہ اس وقت میں کہوں گا سب سے بڑی ناانصافی ہے کہ جو دیکھیں ہم تاجر جو ہیں 44 قسم کے پہلے ٹیکس دے رہے ہیں یعنی سوشل سیکورٹی، اولڈ ایج بینیفٹ، لائسنس کی فیس، پروفیشنل ٹیکس، اسی طرح کے بجلی کے بلوں میں 13 قسم کے ٹیکس. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دودھ اور دوائیوں پہ 18% سیل ٹیکس لگا ہوتا ہے. وہ زندگی گزارتا ہے تو جب فوت ہوتا ہے تو اس کے کفن پہ بھی 18% جو کپڑا لگتا ہے اس پہ بھی 18% سیل ٹیکس لگا ہوتا ہے. تو ہمیں ڈر ہے کہ یہ قبر پہ بھی 18% سیل ٹیکس نہ لگا دیں. اور اس پہ حیران کن بات یہ ہے کہ ٹیکس انہی لوگوں پہ لگایا جا رہا ہے جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں. بظاہر شاید لوگ جس پوری صورتحال سے جو اویئر نہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید تاجر برادری کا احتجاج ٹیکس نہ دینے پر ہے، لیکن ٹیکس نہ دینے پر نہیں ہے. ٹیکس تو ہر کوئی دینا چاہتا ہے، تاجر برادری تو ٹیکس پے کرتی ہے، لیکن جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں انہی کو اس اسکیم میں لے کر آنا. اور جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے، اور یہ اسکیم ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سالانہ ٹیکس پے کرنا ہے. جتنی اسکیم کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی آپ کو ہر ماہ پے کرنا ہے. اور ہر ماہ پے کیسے ایک بندہ کرے گا جیسے کہ پہلے ہی کاروبار کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. تو اس حوالے سے چلیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہڑتال تو بڑی کامیاب رہی اور بڑی ہر طبقے نے اس کو سپورٹ بھی کیا، چاہے وہ عام شہری ہو، چاہے وہ وکلا برادری ہو، چاہے وہ سیاستدان ہمارے ہوں. جماعت اسلامی کی بڑی اس میں سپورٹ رہی ہے اور تاجر برادری نے خود ایک بہت بڑا میرا خیال ہے کہ سٹیپ لیا ہے کہ پورا دن کے لیے اگر آپ کاروباری سرگرمیوں کو بند
کر دیتے ہیں. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ڈیسیجن تھا. سر اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ اب نیکسٹ کیا آنے والا ہے؟ میں پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ جو اسٹرائک اناؤنس کی تھی جی یہ 16 اگست کی پریس کانفرنس میں کی. ہاں جی بالکل. جماعت اسلامی نے پھر ہماری تائید کی. بالکل ٹھیک. ہماری حمایت میں انہوں نے یہ کی. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے بھی ہمیں بہت سپورٹ ملی ہے. بالکل صحیح. اب باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جن میں فضل الرحمان صاحب ہیں، پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے بھی حمایت کا کہتے تھے، مگر ہم اپنی اس تحریک کو پولیٹیکل نہیں بنانا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہمیں اس ملک کی معیشت ٹھیک کرنی ہے، اور تاجر ہی ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اس وقت فیصلہ آباد کے حوالے سے دیکھا جائے تو 7 بڑی ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں. اور چھوٹے کاروبار آپ سروے کر لیں کہ اس وقت جگہ جگہ پہ دکان برائے فروخت یا دکان کرائے کے لیے خالی ہے کہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. اور کاروبار ویسے ہی ملکی حالات کی وجہ سے 1/3 پہ آ گئے ہیں. تو ٹیکس عوام کہاں سے دے؟ اگر ہمارے جو ہیں صوبائی و قومی اسمبلی کے ممبران وہ اگر ٹیکس پورا دے دیں، اب ان کو جو ہے فری ٹکٹ، فری رہائش، ان کے ملازم اور اس طرح کی جو چیزیں ملتی ہیں، تو وہ ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں انگریز دور میں جس طرح حکمرانی ہوتی تھی. تو اگر یہ اپنی عیاشیاں چھوڑ دیں اور یہ ملک کے لیے سوچیں تو میرا خیال ہے ہمارا ملک کامیاب ہو سکتا ہے. سر 16 اگست کو ہڑتال کی کال دی گئی اور 28 اگست تک بیچ میں بہت کافی دن آ جاتے ہیں، تو حکومتی نمائندگان کی طرف سے کسی بھی طرح سے آپ سے رابطہ نہیں کیا گیا کہ ہڑتال تک نہیں جائیں، کاروبار نہیں بند کریں، تاکہ کیونکہ ملکی معیشت کی آلریڈی ہمارے سامنے کیا صورتحال ہے، تو ان بٹوین کیا سٹوری چلتی رہی؟ کس طرح کے ڈائلاگز ہوئے؟ کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا یا پھر حکومت کی طرف سے مکمل خاموشی تھی؟ ہماری ایف بی آر میں میٹنگز ہوتی رہی ہیں جی، اور زوم پہ بھی فیصل آباد اور پورے پاکستان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں، مگر وہ اس موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے اور لوگوں کو ایک سخت باغ دکھایا کہ آپ اسیسی بن جائیں، آپ کو 1200 روپیہ یا 100 روپے مہینہ جو ہے ٹیکس دیا جائے گا، کیونکہ وہ اسیسی بن جائیں گے، مگر اس کے بعد جو ان سے جو سلوک ہونا ہے وہ پوری قوم جانتی ہے. کیونکہ یہ ہمارا جو کوئی بھی محکمہ ہو وہاں جو کرپشن کا عنصر ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوگا تو ہمارا یہ نظام چل نہیں سکتا. تو جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے رابطہ کیا، رابطہ ہڑتال سے ایک دن پہلے بھی کیا کہ آپ آ کے تو یہ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں. تو ہمارے صدر کاشف چودھری صاحب نے اور اجمل ملوچ صاحب جو آل پاکستان کے صدر ہیں، انہوں نے کہا جی اب ہڑتال کے بعد ہی ہوگا. تو ہڑتال کے بعد بھی میرا خیال ہے ہمارے صدر کاشف چودھری جو تنظیم تاجران کے ہیں اور اجمل بجل صاحب، ان سے رابطہ ہوا ہوگا، مگر کوئی انپٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ لاہ عمل کیا ہوگا اگر تو حکومت کی طرف سے، کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی ہی ہڑتال تو بڑی کامیاب رہی، اور اس کے بعد اب حکومت کی اگر اس پہ نہیں کان دھرتی اور پہلے جیسا ہی رویہ رہتا ہے تو کیا ہڑتال کا دائرہ کار اس کو بڑھا دیا جائے گا؟ دوبارہ سٹرائک ہوگی؟ اور اگر سٹرائک ہوتی ہے تو اس سے سر کاروبار تو بڑا متاثر ہو رہا ہے، کاروبار تو آلریڈی بڑے متاثر ہیں، جیسے مہنگائی کی بات کر لیں، کاسٹ پروڈکشن کی بات کر لیں، یا ہم بات کر لیں بجلی تو سب سے بڑا اس ٹائم کا ایک سنگین مسئلہ ہے جس کو حل ہونا بہت زیادہ، کیونکہ آئی پی پی ایس کی زد میں آلریڈی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم لوگ افورڈ نہیں کرتے اور طرح کا نقصان. تو پھر اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، جس طرح آپ نے اب بجلی کا کہا ہے، بجلی ہوگی، آئی پی پیز ہوگی، اور اس میں اب سوئی گیس کا بھی جو سلیب ریٹ انہوں نے بنایا ہے، یہ ہماری جنگ صرف ایف بی آر کی نہیں ہے، یہ تمام غریب عوام کے لیے ہے کہ یہ جو وابڈا کا جو ریٹ ہے وہ ایک فلیٹ ریٹ کریں، اس میں ٹیکسز جو ہیں وہ 13 قسم کے شامل کرنے کی بجائے ایک سلیب ریٹ دیں، اور پیک اور آف پیک ٹائم جو ہے وہ
اس میں سے جو ہے وہ اس کو برابر رکھیں. اسی طرح سوئی گیس کے جو بنے ہیں سلیب ان کو ختم کیا جائے. تو آپ نے اگلے لاہ عمل کا پوچھا ہے، تو ہمارا اگلے لاہ عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ہم 3 روزہ ہڑتال کی کال دیں گے. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد بھی ان کے کانوں پہ جوں نہ رینگی تو پھر غیر معینہ مدت کی ہڑتال کی کال دی جائے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ملک میں پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے مسائل سر اٹھا رہے ہیں، اور ملک کی معیشت میں ہمارے تاجر برادری واقعی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے، اور ٹیکسز کی حد سے زیادہ بھرمار بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی کے بلز، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کا حل ہونا اور مناسب انداز میں اور لانگ ٹرم پالیسیز اس پہ ہونا بے حد ضروری ہے. اس حوالے سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. اور ملک گیر ہڑتال کی کال تو تاجر برادری کی جانب سے دی گئی، اور پھر ہم نے 28 اگست کو دیکھا کہ کس طرح سے تاجر برادری باہر نکلی اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کی. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ تاجر دوست اسکیم کے خلاف یہ تھی یا ٹیکسز نہ دینے کے خلاف یہ ہڑتال کی گئی. اس کا ایکچوئل مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہڑتال ہو رہی ہے یہ حد سے زیادہ تجاوز جو ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی ہے آلریڈی ٹیکس پیئر پر، ان کے خلاف تھی، کیونکہ کاروبار چلانا آلریڈی بہت زیادہ مشکل ہو گیا. اور اس میں اگر سب سے سنگین مسئلہ دیکھا جائے تو وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی کا بڑھ جانا ہے، اور بے روزگاری آلریڈی اتنی زیادہ ہے. اور اگر کاروبار نہیں چلیں گے تو ایک شاپ میں اگر 2 سے 3 یا 4 لوگ کام کر رہے تھے تو اب اتنی سخت نہیں رہ گئی ہے کہ تاجر برادری یا چھوٹا تاجر ہمارا اپنے ملازمین کی تنخواہوں کو پے کر سکے. بہت سارے مسائل ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ ملک کی معیشت کو کتنا خطرہ لاحق ہے موجودہ صورتحال کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہڑتال کر دینا ہی کیا واحد حل تھا، اور اس کے بعد نیکسٹ لاہ عمل کیا ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ابھی بھی بات کرنا باقی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے دوسرے مہمان بھی موجود ہیں. ان سے میں آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل نیاز طور صاحب، صدر ینگ ٹریڈرز ایسوسی ایشن انجمن تاجران سکہ گروپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سہیل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ملکی حالات ہیں، معیشت ہمارے سامنے ہے، اس صورتحال میں تاجر برادری کا پورا ایک دن کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دینا، کاروبار کو بند کر دینا، یہ کیا مطلب کہ حالات اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے کہ اتنا بڑا آپ کو ڈیسیجن لینا پڑا، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہڑتال کتنی کامیاب رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ یہ جو ہڑتال کا فیصلہ ہے یہ کوئی خوشی سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے. جب حالات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو معاشی حالات ہیں، جس طرح کا سنگین معاشی بحران ہے پاکستان کو آگے نکلنا ہے، اس کے لیے تاجروں نے ٹیکس دینا ہے، ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے. لیکن جب صرف ہم پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہو اور آپ کو وہ رستہ نظر نہ آ رہا ہو تو پھر ہمارے پاس شٹر ڈاؤن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. جی. اور جو تاجر برادری ہے یہ اس ملک کی سب سے آپ کہہ لیں کہ جو شریف لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں. تو پھر جو ڈرنے والا بندہ اس کے پاس کیا طاقت ہوگی؟ اپنی ہی دکان بند کی ہے نا. جی. اور اپنے کاروبار کا بھی نقصان کیا. ہمارے پاس ملازمین ان کی تنخواہیں دینی ہیں، بجلی کے بل دینے ہیں. ایک دن ہڑتال کا جو نقصان تاجر کو خود ہوتا ہے تو شاید اتنا گورنمنٹ کو نہیں ہوتا. جی. لیکن جب مسائل کو حل کرنا ہو اور کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو تو پھر اس کا تو پھر یہی حل ہے کہ ہم ہڑتال پہ جائیں، پروٹیسٹ کریں، اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کریں اور پرامن رہ کر کریں. تو خواجہ شاہ رضا سکہ صاحب نے ہم دیکھیں جب ہڑتال ہم کرتے ہیں تو ہم پہ 2 طرح کے تو پریشرز ہوتے ہیں. پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے اور جو انتظامیہ کا پریشر ہوتا ہے، اور کچھ ہمارے تاجروں کا بھی پریشر ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ انتظامیہ اپنے ساتھ ملا ہی لیتی ہے اکثر. تو وہ ان پریشرز کے باوجود خواجہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ہم بالکل ایک رائٹ بات کی ہے اور ایک بالکل موقف پہ کھڑے ہیں. ہم نے ہڑتال کی کال کی ہے اور لیکن آپ نے جا کے دکانوں کو بند نہیں کروانا. اگر کوئی کھلا رکھنا چاہ رہا ہے اس کو کہیں ٹھیک ہے آپ کھلا رکھیں. ہم نے کسی بندے کو جا کے نہ کسی کو دکان بند کروائی ہے اور نہ کسی کو زبردستی کھلوائی ہے. تو یہ تاجروں کا، فیصل آباد کے لوگوں کا
ख्वाजा शाह रज़ा सिक्का साहब पे इत्माद है और उनसे प्यार है। उनको पता है कि ये जो कह रहे हैं इसमें सदाकत है और लोगों ने ऑटोमेटिकली ये इतनी भरपूर हड़ताल की है, लाइफ में कम इस तरह की हड़तालें हुई। बिल्कुल, और ये वाकई बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट भी रहा है क्योंकि इतनी बड़ी हड़ताल कई सालों के बाद शायद देखने को मिली। और सिक्का साहब जैसे कि तूर साहब भी बता रहे हैं कि किसी से जबरदस्ती दुकानें बंद नहीं करवाई गई, क्योंकि हड़ताल जब भी होता है, एहतजाज जब भी होता है, तब सबसे पहले यही चीजें देखने को आती हैं कि जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई जाती हैं, लोगों को अपने साथ मिलाया जाता है। तो ये सारी चीजें नहीं हुई और हुकूमत के लिए ये एक वेकअप कॉल थी। आपको लगता है कि हुकूमत इसके बाद जाग जाएगी? देखें जी, ये मैंने अब जैसे आपको बताया कि हर दौर में हुआ है। इससे पहले शब्बर ज़ैदी साहब थे जी, वो ताजरों के साथ बहुत मुखलिस थे और उन्होंने जो बातें हमारे मुखालिफ जाती थी वो नेगोशिएशन के जरिए उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया। इसके बाद शौकत तरीन साहब आए, वो भी बड़े काबिल एहतराम हैं। उन्होंने भी हमारे साथ मीटिंग्स करके और इस मसले को जो था उसे हल किया। अब जब औरंगजेब साहब वज़ीर ख़जाना आए तो वो तो ताजरों से पता नहीं इस तरह लगता है जैसे नफरत करते हैं और किसी जगह पे भी बैठने को तैयार नहीं। चेयरमैन FBR जो हैं वो मीटिंग्स हमारी उनसे भी जूम पे भी हुई हैं, हमारे उधर जो मरकज़ी क़यादत की भी हुई हैं, मगर कोई मेंबर से भी हुई हैं, इनपुट नहीं निकल रहा। तो अगर ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये एक दिन की हड़ताल हुई है जी, एक दिन की हड़ताल से ताजरों और हुकूमत को 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो अगर इसी तरह ये चलता रहा तो मईशत पहले हमारी ख़राब है, इंडस्ट्री पहले बंद हो रही है, लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। तो ये अगर 3 दिन की हड़ताल हुई तो उसके बाद गैर मुइना मुद्दत तक हड़ताल हुई तो वो देखें कि मुल्क का क्या बनेगा। सिक्का साहब, हम इतनी गैर मुइना मुद्दत तक हड़ताल अफोर्ड कर पाएंगे? क्या ताजर बरादरी कर पाएगी? क्योंकि एक दिन में अगर आप जैसे बता रहे हैं कि 50 अरब तक का नुकसान बर्दाश्त आपने अपनी ज़ात पे ताजर बरादरी ने करके अपने कारोबार पर तो ये हड़ताल की है, तो कैसे सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा? बेरोजगारी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, महंगाई और भी बहुत ज्यादा है। 50 अरब का नुकसान है, इसमें गवर्नमेंट के महसूलात जो हैं और दो लोगों की टैक्स अपना वेजेस हैं मजदूरों को और उनके घर का खर्चा, ये मिला के है। ठीक है, ठीक है। देखें, डिक्टेटर के दौर में जब एक सर्वे उन्होंने किया कि दुकानों पे छापे मार के हम स्टॉक गिनेंगे, ये होगा, उस वक़्त हमारा 17 दिन की हड़ताल हुई और उसमें आके हमारा मुवक्कफ फिर माना गया। तो इसी तरह जब तक वो कहते हैं ना बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती, तो हमारा यही हाल है। ठीक है। तो अच्छा, मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हड़ताल के हवाले से हमने देखा जो फैसलाबाद में हुआ और किस तरह से भरपूर अंदाज में ताजर बरादरी बाहर आई और पूरे दिन के लिए शटर डाउन हड़ताल कर दी गई। लेकिन जैसे कि सिक्का साहब ने भी बताया कि अगर ये सिलसिला मजीद आगे तूल पकड़ेगा तो 3 दिन की मजीद हड़ताल की जाएगी। तो मेरा सवाल वही है कि क्या हम ये हड़ताल सिक्का साहब अफोर्ड कर पाएंगे? क्या हुकूमत अभी भी अगर होश के नाखून नहीं लिए तो फिर ये मामला तो बड़ा संगीन होता दिखाई देगा। बेरोजगारी तो ऑलरेडी बहुत है, आम शहरी इसमें बड़ा पिस जाएगा। देखें जी, बात यह है कि कारोबार मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि इस यानी 1/3 पे आ गए हैं। तो अगर हम दुकान पे खाली सुबह आएं और शाम को खाली जाएं तो बच्चों के लिए कुछ ना लेके जाएं। तो अगर हम दुकानें को बंद कर लें तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे जो खर्चे हैं वो जो हैं उसी तरह रहनी है। तो अगर हुकूमत अपनी शाह खर्चियाँ जो है उन्हें ख़त्म करे, और आपने देखा होगा कि पिछली गवर्नमेंट जब आई उन्होंने कहा जी कि हम
गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, ये एसएसपी के और कमिश्नर के जो घर हैं इनको हम ये दुकानों प्लाजों में तकसीम बेच के ये अपना ठीक करेंगे, पीआईए को बंद कर देंगे। अब इन्होंने भी आते हुए नारा लगाया कि हम पीआईए को और स्टील मिल को बंद कर देंगे, मगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा, तो ये इकॉनमी कैसे बेहतर होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता चलूं कि मुझे एक शेर याद आ गया ताजरों की बेबसी पे। इरशाद। जब भी गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, हाँ। जब भी गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। इसके वो कहते हैं ना खरबूजा छुरी पे गिरे, ये छुरी खरबूजे पे गिरे, तो काटना कटना खरबूजे नहीं है, इसी तरह हम ताजरों नहीं कटना है और कुर्बानियां हमने ही देनी है। लेकिन ये कुर्बानियों का सिलसिला हम नहीं चाहते कि बहुत तवील जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुल्क में तो सबके खुशहाली आए, कारोबार अच्छे से चलें, क्योंकि हमारी मईशी सूरत हाल जैसी है, अगर हमारे कारोबार बंद होने लग जाएंगे, एक्सपोर्ट हमारी पहले ही बड़ी मुतासिर हुई है, लेकिन बिजली का बहरान एक बहुत बड़ा बहरान है। और आईपीपीज के हवाले से भी हमने देखा है कि जैसे पूरे का पूरा एक सिलसिला चला है और हमें जितनी महंगी बिजली दी गई है वो इंडस्ट्री को कितना मुतासिर कर रही है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक चीज़ जो है कि जहाँ पर एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा होंगी और जो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस है, तमीरात की प्राइस ज़्यादा होंगी, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जी। तो जो आईपीपीज के साथ मुआहदे हैं तो ये देखना चाहिए कि ये किन लोगों ने किए हैं और इसको दोबारा नए सिरे से इसको देखने की ज़रूरत है और कम से कम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने की ज़रूरत है और उनको सजा दें जिन लोगों ने इस कौम के साथ इतना भयानक मजाक किया है और उनकी लिस्ट शाया करें कि जिन लोगों ने ये मुआहदे किए हैं और किस तरह के मुआहदे हैं कि आप कैपेसिटी पेमेंट्स की में इतना ज़्यादा पैसे देंगे कि जो बिजली 7-8 रुपये 9 रुपये यूनिट पड़ती है तो वो हमें 35-40 या 50-60 रुपये तक चल जाती है, तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस सिनेरियो में पूरी सूरत हाल में ताजर बरादरी तो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, अपने ट्रेडर्स जितने भाई हैं, छोटे ताजर भी हैं जिनका कारोबार ऑलरेडी बड़ा मुतासिर हुआ है, उनके लिए काम कर रही है। पॉलिटिकली सपोर्ट इस टाइम पे कितना ज़्यादा मजबूत कर रही है आपकी बैक को? नहीं, जो ताजर बरादरी इस गवर्नमेंट की बदकिस्मती है ये वाली बात। ताजरों की अक्सरियत जो है वो PMLN से तल्लुक़ रखती है, ठीक है, और यही वो लोग हैं जो इस पार्टी को बरसर इक़्तिदार भी लेकर आए। और हमारी ये कितनी बदकिस्मती है कि हमारी ही हुकूमत हो और हमसे किसी किस्म की बातचीत ना हो रही हो, तो ये अलमिया ही है और क्या है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम उस शख्स को ताजर नहीं मानते जिसका एंटीएन नहीं है। बिल्कुल, हमारी जो अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद है, इसमें कोई बंदा उस वक्त तक ओहदेदार नहीं हो सकता जिसका एनटीएन नंबर नहीं होता। बिल्कुल ठीक। एक बात बिल्कुल क्लियर है, हम ये समझते हैं कि जब तक हम टैक्स नहीं देंगे उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बात सिर्फ टैक्स किस तरीके से लेना है और कितना लेना है, बात ये है। जितनी जिसमें इस्तात है उतना टैक्स लें, जितनी जिसकी तरफ बनता है उतना टैक्स लें। हम उससे बढ़कर भी हम कुर्बानियां देते हैं और देते रहेंगे इस मुल्क के लिए। ये हमारा मुल्क है और हम ही इसके वारिस हैं, हम ही ने इसको आगे लेके जाना है। हम अपने इस्तात से बढ़कर भी सब कुछ करने के तैयार हैं। जब सैलाब आता है, जब मुल्क की कोई आफात आती हैं, तो आप तारीख उठाकर देख लें। ख्वाजा साहब का तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सिलसिला कार है इस सिलसिले में, लेकिन ताजर बरादरी ने किस तरीके से इस मुल्क की खिदमत की है एक पूरी नज़ीर है। शायद पूरी दुनिया में कोई ताजर कम्युनिटी इस तरह काम नहीं करती है। आप किसी भी आफत में देख लें, ताजरों ने सबसे बढ़ चढ़ कर काम किया, तो इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है। और यही इखलास की निशानी है।
بالکل ٹھیک ہے سکھا صاحب، جیسے کہ ہم بات کریں ٹیکس کے حوالے سے، کیونکہ ہر کوئی انسان یہ جانتا ہے پوری دنیا میں کہ ٹیکس پے کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹ جتنے بھی ٹیکس پیئر ہیں ان کو اس طرح کی مہارت نہیں ملتی ہیں، یا بزنس کمیونٹی کی بات کریں تو بزنس فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. حکومت کے پاس پورے کا پورا بایو ڈیٹا موجود ہے کہ کتنے لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں اور کتنے لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. میجورٹی تو ٹیکس نیٹ سے باہر ہی ہے، ایسے نان فائلرز ہیں. تو ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بجائے جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں انہی پہ مزید بوجھ لادے جانا، یہاں پہ پھر کس کی اسٹریٹ فارورڈ کس کی غفلت نظر آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ نان فائلر کی گرد گھیرا تنگ نہیں کیا جا رہا بلکہ الٹا ٹیکس پیئر کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نان فائلر کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. انہیں تقریباً 9% پراپرٹی پہ ایکسٹرا دینا پڑ رہا ہے. اسی طرح جو وہ مال خریدتے ہیں ان پہ بھی 4-4.5% ایکسٹرا دینا پڑتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ سوری میں سوال بھول گیا ہوں، یہ کہ نان ٹیکس پیئر کا جو ہے وہ اس کو مہارت دکھائی نہیں دیتی کہ جتنے لوگ ٹیکس پیئر ہیں ان کو تو کسی طرح کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، تو کوئی اٹریکشن نہیں ہے ہمارے ہاں موثر پالیسی نہیں ہے کہ لوگ خود اپنی خوشی سے ٹیکس نیٹ کا حصہ بنے. دیکھیں آپ اگر دنیا کے دیگر ممالک کے مثال دیں جی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ٹیکس زیادہ لے لیں مگر ہمیں سہولیات دیں. جی وہاں پہ ان کو ہر قسم کی سہولت ملتی ہے. بالکل. جو بے روزگار ہے اسے گورنمنٹ اپنی طرف سے دیتی ہے. مگر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لے کے اور اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتی ہے. عوام کو کسی قسم کی کوئی مراعات نہیں دی جاتی بلکہ ان سے لی جاتی ہیں. اس ملک کا انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں اس وقت کہ پورا ملک جو ہے ان کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ایک موٹر وے ہے جس پہ لوگ سفر کر رہے تھے، اس کا بھی ٹیکس اتنا پچھلے دنوں پھر بڑھا دیا گیا ہے، 2 دفعہ بڑھایا ہے کہ لوگ ادھر بھی شاید سفر کرنا چھوڑ دیں. تو یہ ہمارے جو ٹیکسز کا پیسہ ہے اگر صحیح طریقے پہ استعمال ہو تو یقین کریں کہ ہمارا ملک جو ہے یہ ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے. مگر یہ کرپٹ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک کو آگے نہیں جانے دے رہے، ان کو یقین کریں کہ اگر گورنمنٹ کے کہ جو کرپٹ اپنا سرکاری آفیسر پکڑا گیا یا تاجر پکڑا گیا تو اسے یہ ہو سزائے موت ہو تو پھر دیکھیں کہ یہ ہمارا ملک کیسے ٹھیک ہوتا ہے. سکھا صاحب، اگر جب یہ مالی سال کا بجٹ مختص کیا گیا 2024-25 کا، اسی ٹائم پر اگر سٹیک ہولڈرز کی تجاویز لے لی جاتی تو کیا آج بات اور کیا حالات و واقعات اس نہج تک پہنچتے؟ اس وقت اگر ہمارے ساتھ تجاویز جو ہم نے دی تھی اور نیگوسیشن کر کے کچھ پہ عمل کیا جاتا، کچھ پہ گورنمنٹ اپنا منواتی تو یہ جو ہے مسئلہ حل ہو جانا تھا. اب یہ اس بجٹ میں بجائے اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے انہوں نے 25% پچھلے بجٹ سے زیادہ اپنی عیاشیوں کے لیے رکھا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے اگر آپ وہ کٹ ڈاؤن کریں سرکاری جو ہے اخراجات اور وہ ملک میں لگائیں. مجھے ایک قائد اعظم کا جب وہ اٹارنی جنرل بنے تھے تو ایک انہوں نے میٹنگ بلائی لوگوں کی جو گورنمنٹ انہوں نے بنائی تھی تو ان کے سیکرٹری نے پوچھا کہ ان کے کھانے کے لیے کیا منگانا ہے. تو قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ ان سے کہہ دو کہ یہ ملک غریب ہے، یہ اپنے گھر سے چائے پئیں یا انہیں سادہ پانی ملے گا اور گھر جا کے وہ چائے پئیں. تو اسی طرح ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح کوئٹہ گئے ہوئے تھے جی تو وہ سخت بیمار ہو گئے، انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا جی. تو وہاں ایک نرس نے ان کی بڑی خدمت کی. انہوں نے کہا بیٹے میں تمہارے کیا کام آ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں اکیلی ہوں تو مجھے میری ٹرانسفر آپ لاہور کروا دیں. انہوں نے کہا بیٹا یہ میرا کام نہیں، یہ محکمہ ہیلتھ کا کام ہے. تو اسی طرح اگر ہمارے سیاستدان جو ہیں اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں، ایک دوسرے کے کام میں مخالفت نہ کریں
تو میرا خیال ہے پھر بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ حکومت اپنی مراد پر کٹ لگانے کو تیار نہیں ہے، اپنی لگژریز سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے، اور سارے کا سارا مدعا اٹھا کے بھی IMF پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ IMF کی طرف سے سختیاں ہیں، لیکن ہم بظاہر اپنا لائف سٹائل کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. عوام کی جیب سے نکالا ہوا پیسہ ٹیکس کی صورت میں وہ اپنی عیاشیوں پہ جب تک استعمال ہوتا رہے گا تو حالات شاید بہتر ہونے میں بہت وقت لگے گا. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور تاجر برادری کسی بھی، بلکہ یہ پوری دنیا میں بھی دیکھا جائے تو بزنس کمیونٹی ہماری بیک بون کی طرح کام کرتی ہے، اور اگر ہماری بیک میں پرابلم آ جائے تو ہمارا پورے کا پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں سہیل صاحب کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اگر ہم صرف گورنمنٹ کی بات نہیں کرتی ہے، تاجر برادری، ہماری شہری، ہم سب کو مل کے کس طرح سے صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہم پیرالل اپنا اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ہر کسی کی جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نہیں، جو بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ملے، ان کے آفیشلز ملیں اور مل کر ایک قابل عمل جو فارمولہ ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. ہم سب ٹیکس پے کریں، اور سب سے پہلی بات کہ جو نان فائلرز ہیں، جو ٹیکس تو ہر ایک کو پے کرنا ہے، جو نان فائلرز ہیں ان کو فائلرز بنایا جائے. اور آپ جو دیکھیں ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہوتی ہے وہ 17% تک ہونی چاہیے، ہماری 9% پہ ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ ٹیکس پے ہی نہیں کرتے. تو ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ جو 25 سال سے 30 سال سے جو ٹیکس پے کر رہا ہے، آپ نے دوبارہ ان کو جو اسی لین پہ آگے آگے بلکہ ان کو ڈبل ٹرپل پہ کر دیا ہے. تو جو ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں تو اس کو کریں، کوئی ایسا فارمولہ بنائیں کہ جو آدمی کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہو تو اس کی رجسٹریشن ساتھ ہی ہو جائے، اور ساتھ ہی اس کے وہ اگلے سال وہ ریٹرن کی طرف چلے. تو یہ ایکچوئل یہ ہے کہ یہ جو FBR کے ملازمین ہیں تو ان کا سلسلہ روزگار بند ہو جائے گا، جس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بالکل سادہ کر دیں. تاجروں سے نہیں پڑا جاتا، آپ جتنا جو ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بیچارے وکیلوں کے پیچھے گھومتے ہیں. تو ایک سمپل سا پیج دیں، اور دوسری بات کہ آپ نوٹس بازی بند کر دیں، اور جو پہلے دن سے آئے اس کو اینٹین دیں، اور فکس ٹیکس کی طرف جائیں کہ یہ آپ کا یہ بزنس ہے، کریانے والا ہے تو اس نے سٹارٹ کیا تو یہاں سے سٹارٹ کرے گا، دوسرا کرے گا. جیسے پہلے جو سیلف اسیسمنٹ اسکیم دی تھی تو اس میں آپ ہر سال کریں، اضافہ کریں جو بھی ہے کہ 10% بڑھا کے ٹیکس دے دیں، 20% بڑھا کے ٹیکس دے دیں. تو لیکن اس کے یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ آپ نے یہ جو منیمم ٹیکس جو گیا تھا 45,000 روپے منتھلی یا 30,000 روپے منتھلی، وہ تو دینا ہی دینا ہے. نہ تو اس میں اب آ کے آئے ہیں کہ اس میں ہم جو آپ کے جو ریفنڈ کریں گے ان میں سے کچھ چیزیں گے، لیکن یہ ایڈجسٹیبل ہوگا. پہلے یہ ایڈجسٹیبل بھی نہیں تھا. خیر صاحب کی یہ ہڑتال کی وجہ سے انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں، اس کو ایڈجسٹیبل کر بنائیں گے. سال آپ کو ٹیکس دے دیا 30,000 روپے، 3,60,000 روپے ٹیکس دے دیا. اس کے بعد پھر ہم جولائی میں ریٹرن دیں گے، پھر اس کے بعد وہ ہمارا آڈٹ کریں گے، پھر ہمیں وہ کہیں گے کہ پھر اب اس سے اوپر لے کے جائیں. ہم کہاں تک تاجروں کو لے کے جائیں گے؟ وہ اپنا سب کچھ بیچ بار کے پھر ان کو دے دیں اور پھر یہ چلا لیں گے سب کچھ. سسٹم کو کیسے چلائیں گے یہ؟ بالکل ٹھیک ہے سکھا صاحب، وہی بات ہے کہ اپنی مراد پر روک نہیں ہے، اپنی لگژریز ختم نہیں ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ تاجر برادری، عام عوام، عام شہری اپنے وہی بچے کی دودھ کی بوتل پہ بھی ٹیکس دے اور اسی سے ملک چلے گا. اور بڑی بڑی اسپیچز اور بہت بڑے وعدے دعوے تو سننے کو ملتے ہیں، لیکن اس پہ بظاہر عملی طور پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ہمیں کام نہیں دکھائی دے رہا ہے. کسی طرح کا ریلیف پیکج ابھی تک حکومت دینے میں ناکام ہے، عام شہری کو بھی اور تاجر برادری کو. اور بالخصوص اگر فیصل آباد کی بات کی جائے تو یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ انڈسٹری ہے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کتنی فلرش ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. بجلی کے حوالے سے مسئلے کو حل کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم اپنی انڈسٹری کے لیے کچھ بہتر پیکج یا کوئی بہتر ریلیف لے کر آ سکیں؟ دیکھیں جی، بجلی کا مسئلہ تو بہت پہلے حل ہو جانا تھا اگر یہ ونڈ جو ہے پاور، ونڈ اسٹیشن، یہ اب کراچی کے اگر ساحل سمندر پہ یہ لگایا جاوے تو ادھر اتنی ہوائیں چلتی ہیں کہ وہ بجلی پیدا کر سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ہمارے جو انہوں نے ڈیم نہیں بنایا، اگر ڈیم پانی سے بجلی بنتی تو یہ صرف اعلان کرتے ہیں اور وہیں تک رہ جاتے ہیں. اب لوگوں نے جو سولر لگانے شروع کیے ہیں
اس میں یہ جو ہے اپنا جنہوں نے گرین میٹر لگوائے ہوئے ہیں انہیں پہلے 10 روپے یا 9 روپے کچھ پیسے ملتا تھا یونٹ واپسی کا، اور پیک آور کا انہیں پورا لگتا تھا. اب انہوں نے 27 روپے کیا ہے. دیکھیں ابھی وہ بل آتے ہیں تو کیا اس کا پتہ لگتا ہے. تو جو انرجی کرائسس ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور بھی بڑے طریقے ہیں کہ آپ جو ہے جس طرح یہ پہلے کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے پلانٹ بھی نہیں چل رہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ اپنے یونٹس لگائیں اور بجلی جو ہے آپ اپنے ایریے میں جو ہے وہ خود تقسیم کریں اور جو بل ہے وہ ان سے وصول کریں. اب یہ لاہور میں سولر جو لگا ہے ادھر انہوں نے پہلے اسی طرح کیا کہ 9-10 روپے یونٹ کی واپسی کی کیونکہ ان کا گریڈ اپنا ہے. انہوں نے وہاں پہ جب لوگوں نے احتجاج کیا تو انہوں نے یہ کیا کہ جتنے ان کے یونٹ آتے ہیں ان میں سے جو کنزیوم ہوئے ہوتے ہیں وہ نکال کے ان کا بل دے دیتے ہیں. تو یہ اگر اسی طرح کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ صبح 2 گھنٹے آتی ہے، دوپہر کو 2 گھنٹے آتی ہے، رات کو. یہ تو ابھی گرمیوں کا موسم ہے اور بل پھر اس کے بڑے آ رہے ہیں. اب سردیوں میں کیا ہوگا کہ جو ایک تو بل جو لوگوں کے 30-40 ہزار آئیں گے مگر گیس انہیں پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں. میرے ایک سیکٹری ہیں ان کا بل پچھلے دنوں 1 لاکھ روپے کا آ گیا سوئی گیس کا. وہ جب چیک کرایا تو انہوں نے کہا یہ پائپ میں لیکیج ہو رہی ہے. دیکھیں پائپ میں اگر لیکیج ہو رہی ہے تو یہ مسئلہ سوئی گیس والوں کا ہے، اس میں کنزیومر کا کیا جو ہے فالٹ ہے. تو اسی طرح اب جو معاملہ کا اگر کوئی ٹرانسفارمر جل جاتا ہے تو وہ ہم نے اپنا رکھایا ہوتا ہے، وہ اسے پھر کہتے ہیں کہ اس کا ڈیمانڈ نوٹس جمع کرائیں. وہ ڈیمانڈ نوٹس جمع ہوتا ہے، پھر 1 ہفتے بعد جا کے وہ ٹرانسفارمر لگتا ہے، جنریٹر کا خرچہ الگ ہوتا ہے. اس سے انڈسٹری جو ہے بالکل تباہ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے طور صاحب، یہ تو ان سائٹس ہیں جو کہ ملک کی اندر حالات چل رہے ہیں. اگر تھوڑا سا انٹرنیشنل پلیٹ فارم کی بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملکی حالات نے ہماری بین الاقوامی سطح پر ہماری ساکھ کو کتنا کمزور کیا ہے؟ ہمارا انٹرنیشنل کلائنٹ کتنا ہم سے دور ہو گیا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر انٹرنیشنل کلائنٹ کو دیگر کنٹریز سے وہی کوالٹی اور وہی چیز سستے داموں ملے گی تو وہ پاکستان کا رخ کیوں کرے گا؟ دیکھیں پاکستان کی بیک بون تھی جو ہاؤزری انڈسٹری ہے جی، اور بنگلہ دیش ہم سے جہاں پہ کاٹن ہوتی نہیں ہے تو وہ لوگ وہاں پہ کامیاب ہوئے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ جو انرجی پرائسز ہیں وہ پاکستان کی. حالانکہ جو انڈس ریور سسٹم ہے جی، اگر ہم 100% اس کے اوپر ہی انحصار کرتے تو ہم بہت ساری بجلی یہاں سے بنا سکتے تھے جو 1 روپیہ یا 2 روپے یونٹ پڑتی. تو جو ہماری کیپیسٹی ہے بجلی بنانے کی اور جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو وسائل دیے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ ان کو استعمال کرنا ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ جو ریاست ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے دیں. اور اس حوالے سے تو کوئی دو راہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک بڑی ہی بلسڈ کنٹری ہے، قدرتی طور پر یہاں پہ بہت سارے وسائل ہیں، لیکن ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس کو صحیح انداز سے اور مناسب پالیسی اور لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ لے کر آئے حکومت. اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا اپ کمنگ ڈیز میں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ کل بشرط زندگی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.